उमरू इंतहाई सुर्रत से चीखता चलाता और फिजा में कलाबाजियां खाता हुआ संगलाक चट्टानों के दरमियान गिरता चला गया। इसका सारा बदन तलिस्मी हिसार में कैद था, इसीलिए वो अपने बचाव के लिए हाथ पांव भी नहीं मार सकता था। उसे अपनी खौफनाक मौत का मुकम्मल तौर पर यकीन हो गया। पथरीली जमीन और चट्टानें तेजी से इसके करीब आती जा रही थीं, करीब और करीब, कि अचानक जैसे किसी ने इसे एक हाथ से थाम कर एक तरफ घसीट लिया। उमरू ने जल्दी से आंखें खोली, फिर ये देखकर हैरत ज़दा रह गया कि इसके सर पर एक बहुत बड़ा उकाब नुमा परिंदा परवास कर रहा था और उसने उमरू का हाथ अपने पंजे में दबोच रखा था। एक लम्हे के लिए इस गैबी अमदाद पर उमरू हैरान रह गया। फिर इसने जल्दी से दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया और दूसरे हाथ से परिंदे के पंजे को मजबूती से थाम लिया। मुबादा वो गिर ही न पड़े। परिंदा उमरू को लिए काफी देर उड़ने के बाद एक चटियल मैदान में आ गया। उमरू ने नीचे झांक कर देखा, एक पुरनूर चेहरे वाले बुजुर्ग जिनकी दाढ़ी, सर के बाल और भुवें बर्फ की मानद सफेद नजर आ रही थीं, एक चट्टान पर खड़े सर उठाए इसकी जानिब देख रहे थे। परिंदा चंद लम्हे इनके गिर्द चकराता रहा, फिर इसने उमरू को निहायत आहिस्तगी से छोड़ दिया। उमरू एक धमाके से जमीन पर गिर गया। परिंदे ने चूंकि इसे जमीन के करीब छोड़ा था, इसीलिए इसे गिरने से चोट न आई थी। वो जल्दी जल्दी कपड़े झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ और सर उठाकर परिंदे की जानिब देखने लगा, जो उसे छोड़कर तेजी से खलाओं में बुलंद होता जा रहा था। उमरू ने दिल ही दिल में एक बार फिर खुदा का शुक्र अदा किया और बुजुर्ग बाबा की तरफ मुड़ा, जो सब्ज़दानों वाली लंबी तस्बीह सी हाथ में लिए कुछ पढ़ रहे थे। उनकी पुरनूर निगाहें उमरू पर ही जमी हुई थीं। उमरू के ज़मीन पर गिरते ही तिलिस्मी हिसार ख़त्म हो गया। इधर आओ उमरू, मेरे करीब, बुजुर्ग बाबा ने निहायत मुलायम लहजे में इसे पुकारते हुए कहा। इनके शफीक होंठों पर मुस्कुराहट तैर रही थी। बुजुर्ग बाबा के लबों से अपना नाम सुनकर वो चौंका और तीर की तरह उनकी जानिब लपका। उसने इन्हें सलाम किया। उन्होंने मुस्कुराकर इसके सलाम का जवाब दिया और कहने लगे, आओ उमरू, हमारा हाथ थाम लो। ये कहकर उन्होंने अपना दायां हाथ उमरू की जानिब बढ़ाया। उमरू ने निहायत मौतबाना अंदाज में इनका हाथ पकड़ लिया। इसी लम्हे जैसे वहां हल्का सा जमाका हुआ, दूसरे ही लम्हे खुद उमरू को एक छोटी सी झोंपड़ी में पाकर हैरान रह गया। झोंपड़ी में एक चटाई और पानी के घड़े के सिवा कुछ न था। उमरू, हैरान बाद में हो लेना, इधर बैठ जाओ, मुझे तुमसे चंद ज़रूरी बातें करना है। मेरे पास वक्त बहुत कम है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सब बातें जल्दी जल्दी बता दूँ। बुजुर्ग ने चटाई पर बैठते हुए कहा। जी बुजुर्ग मोहतरम, मैं मुतवज्जह हूँ। आपके काम आकर मुझे बेहद मुसरत होगी। उमरू ने भी चटाई पर बैठते हुए इंकिसारी से जवाब दिया। उमरू, मुझे चूंकि जल्दी है और मेरी इबादत का वक़्त हो रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें जो कुछ बताऊं चुपचाप खामोशी से सुनते रहना। बाद में फैसला करना तुम्हारा काम है। हाँ, सबसे पहले मैं तुम्हें ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि तुम इस वक्त शदीद धोखा खा रहे हो। वो चुड़ैल सांप देवी बनकर तुम्हें धोखा दे रही है और शाहजंग देव, जिसने तुम्हें अमशाला की सच्ची कहानी तो नहीं सुनाई, मगर वो खुद झूठा है। वो असल में एक जहरीला नाग है, जिसने एक देव का रूप धार रखा है। इसे देव का रूप एक बुजुर्ग की बददुआ की सूरत में मिला है। अब मैं तुम्हें सारी हकीकत बताता हूँ। मुल्क रशान का बादशाह नाबान एक बेहद नेक और सखी बादशाह है। उसकी एक बेटी है अमाना। शहजादी अमाना को शिकार खेलने का बेहद शौक है। वो अक्सर अपने चंद साथियों के हमरा शिकार की गरज से दूर दराज के जंगल में चली जाया करती और खूब जी भर कर शिकार खेलती। एक रोज वो अपने चंद साथियों समेत जंगल में गई हुई थी। जंगल बेहद घना और पुरखतर था। शहजादी अमाना की नज़र एक नहायत खूबसूरत चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया सुनहरे रंग की थी और उस पर मुख्तलिफ रंगों के ऐसे नक्शो निगार बने हुए थे कि इसे देखकर शहजादी अमाना बेहद खुश हुई और उसने उस खूबसूरत चिड़िया को पकड़ने का फैसला कर लिया। जब वो चिड़िया को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो चिड़िया चहचहाते हुए फुदक कर दूसरे दरख्त पर जा बैठी। इसी तरह जैसे ही शहजादी चिड़िया को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, चिड़िया हर बार उड़कर दूसरे दरख्त की डाल पर जा बैठती, जैसे उसने शहजादी अमाना को तंग करने का फैसला कर रखा हो। शहजादी को भी जैसे जिद हो गई थी कि वो भी मुसलसल उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती ही जा रही थी, यहाँ तक कि वो जंगल के वस्त में आ गई। शहजादी के साथी इससे बहुत पीछे रह गए थे। सुनहरी चिड़िया इस बार जो उड़ी तो जमीन पर गिरकर बुरी तरह से लौटने लगी। ये देखकर शहजादी अमाना रुक गई।
اسی لمحے تڑپتی ہوئی چڑیا کے ارد گرد سرخ دھواں سا لہرایا اور غائب ہو گیا، اور جس جگہ سنہری چڑیا تڑپ رہی تھی، اب وہاں ایک بے حد موٹا تازہ زرد رنگ کا ناگ، جس پر سیاہ دبے پڑے ہوئے تھے، کنڈلی مارے پھن اٹھائے جھول رہا تھا۔ ایک چھوٹی سی چڑیا کو یوں روپ بدلتا دیکھ کر شہزادی دنگ رہ گئی۔ اس نے پلٹ کر بھاگنا چاہا، لیکن اسی لمحے سیاہ دبوں والا زرد ناگ بجلی کی سی تیزی سے اچھلا، اور اس سے پہلے کہ شہزادی امانہ سنبھلتی، ناگ نے عین اس کی پیشانی پر ڈس لیا۔ شہزادی امانہ کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلی اور وہ وہیں گر کر بری طرح سے تڑپنے لگی۔ چند لمحے تڑپنے کے بعد وہ ساکت ہو گئی۔ اس کا رنگ تیزی سے بدلتا جا رہا تھا، اور کچھ دیر بعد شہزادی کا رنگ نیلا پڑ چکا تھا۔ شہزادی کو بے ہوش دیکھ کر ناگ ایک مرتبہ پھر آگے بڑھا، اور اس نے شہزادی کی گردن پر عین شاہ رگ میں اپنے دانت گاڑ دیے اور بڑے اطمینان سے اس کا خون چوسنے لگا۔ جب وہ خون سیر ہو کر پی چکا تو وہ رینگتا ہوا نہایت تیزی سے درختوں کے جھنڈ میں غائب ہو گیا۔ ادھر شہزادی کے ساتھی اسے تلاش کرتے ہوئے اس طرف آ گئے۔ انہوں نے جو شہزادی کو یوں پڑے ہوئے اور بے ہوش دیکھا تو بری طرح سے گھبرا گئے۔ انہوں نے شہزادی کو اٹھا کر گھوڑے پر ڈالا اور اسے لے کر واپس شاران آ گئے۔ شاہ نبان اور ملکہ کو اپنی بیٹی کی بے ہوشی کی خبر ملی تو وہ گھبراہٹ کے مارے بھاگے بھاگے وہاں آ گئے۔ فوراً شہزادی کو محل میں لایا گیا اور ملک سے سب سے بڑے نامور حکیموں کو طلب کیا گیا۔ طبیبوں اور حکیموں نے شہزادی امانہ کی بے ہوشی اور اس کی نیلی رنگت کا پتہ لگانے کی بے حد کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر شہزادی امانہ کو ہوا کیا ہے۔ شہزادی کے جسم پر زخم تو گجا ہلکی سی خراش بھی نہیں تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ سانپ کے ڈسنے کے نشان بھی غائب تھے۔ حکیموں نے شہزادی کا مرض نہ سمجھتے ہوئے سر جھکا لیے۔ بادشاہ نے غصے کے مارے انہیں وہیں سے فوراً بھیج دیا۔ غرض یہ کہ دور دراز سے سینکڑوں حکیم طبیب آ گئے، لیکن کسی کا علاج کارگر ثابت نہ ہو سکا۔ نہ ہی شہزادی کو ہوش آیا اور نہ ہی اس کی رنگت ختم ہوئی۔ پھر ایک روز ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ایک حکیم شہزادی امانہ کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک زوردار خوفناک پھنکار سن کر وہ بری طرح سے اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ اسی وقت وہاں بادشاہ، ملکہ، وزیر اور دوسرے کئی لوگ موجود تھے۔ سانپ کی پھنکار سن کر وہاں موجود سب لوگوں کے چہرے خوف سے پیلے پڑ گئے۔ انہوں نے دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں زرد رنگ کا ایک خوفناک ناگ پھن اٹھائے دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گئے۔ زرد ناگ رینگتا ہوا آگے بڑھا اور شہزادی امانہ کے بستر پر چڑھ گیا۔ یہ دیکھ کر ملکہ تو وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی، جبکہ بادشاہ اور دوسرے لوگوں کی آنکھیں خوف و دہشت سے پھٹ سی گئیں۔ ناگ نے شہزادی امانہ کی شارک پر زوردار ڈنگ مارا۔ اسی لمحے شہزادی امانہ کا جسم زور سے لرزا۔ زرد ناگ نے ایک مرتبہ پھر شہزادی امانہ کی گردن پر ڈنگ مارا اور مسلسل مارتا چلا گیا، یہاں تک کہ شہزادی امانہ نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں، آنکھوں کی پتلیاں غائب تھیں۔ وہ چند لمحے بستر پر لیٹی رہی، پھر آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا رخ اپنے باپ کی طرف تھا۔ اپنی بیٹی کو ہوش میں دیکھ کر نابان مسرت سے آگے بڑھنا ہی چاہتا تھا، مگر زرد ناگ نے شہزادی امانہ کی گردن سے لپٹ گیا۔ اس کی ہلتی ہوئی سرخ زبان دیکھ کر بادشاہ، حکیم اور دوسرے لوگ سکتے میں رہ گئے۔ بیٹی، شہزادی کے منہ سے لرزتے ہوئے لہجے میں نکلا، میں تمہاری بیٹی نہیں، شاجنگ ناگ ہوں۔ مجھے تمہاری بیٹی بہت پسند آئی ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے انکار کیا تو میں تمہاری بیٹی کو ختم کر دوں گا۔ شہزادی امانہ کے منہ سے مردانہ آواز سن کر وہاں پر موجود سب کے چہرے اتر گئے۔ تم بادشاہ نے خوف سے تھوک نکلتے ہوئے کچھ کہنا چاہا۔ ہاں، میں شاجنگ ناگ دنیا کا سب سے خطرناک ناگ ہوں۔ بوڑھے بادشاہ، تمہاری بلائی اسی میں ہے کہ شہزادی کو میرے ساتھ بیاہ دو، ورنہ میں تمہاری ساری رایا کو ختم کر دوں گا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک انسان کی شادی سانپ سے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ وزیر اعظم نے پہلی بار زبان کھول کر ہکلاتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں، آج 14ویں کی رات ہے، میں اگلی 14ویں کی رات کو یہاں آؤں گا۔ تم جب تک 30 خوبصورت لڑکیوں کا خون ایک پیالے میں ڈال کر رکھنا، اور 3 نوعمر بچے جن کی 2 دن کی پیدائش ہو، ان کے دل نکال کر ایک پلیٹ میں ڈال لینا۔ میں 14ویں کی رات کو ان دلوں اور خون کے پیالے میں اپنا سب سے طاقتور زہر امبارہ اگلوں گا۔ خون پی کر اور بچوں کے دل کھا کر شہزادی امانہ بھی ایک ناگن کا روپ دھار لے گی۔ پھر میں اسے لے کر ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں چلا جاؤں گا، سمجھے؟ شہزادی امانہ نے مردانہ لہجے میں جواب دیا۔
نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں تمہارے لیے بے گناہ اور مظلوم بچوں اور لڑکیوں کا خون نہیں کر سکتا، بادشاہ نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ تمہیں ایسا کرنا پڑے گا بوڑھے بادشاہ، نہ صرف اس 14ویں کی رات بلکہ ہر 14ویں کی رات کو تمہیں 30 خوبصورت لڑکیوں کے خون اور 3 بچوں کے دلوں کا انتظام کرنا ہوگا، کیونکہ تمہاری بیٹی ناگن کے روپ میں زیادہ عرصہ تک نہ صرف اسی صورت میں زندہ رہ سکتی ہے کہ اسے ہر ماہ خون اور دل کی غذا ملتی رہے۔ اب میں جا رہا ہوں کیونکہ میں یہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتا۔ اگر تم نے اگلی 14ویں کی رات تک یہ سب انتظام نہ کیا تو میں تمہاری بیٹی سمیت تم سب کو فنا کر دوں گا، سمجھے؟ شہزادی امانہ نے جلال برے لہجے میں کہا اور دوبارہ بستر پر لیٹ گئی۔ اس نے آنکھیں موند لیں اور بستر پر سے شاجنگ ناگ اتر آیا اور رینگتا ہوا باہر جانے لگا۔ اسی لمحے بادشاہ کو جیسے ہوش آ گیا، اس نے چیخ کر محافظوں کو اندر بلا لیا اور سانپ کو مارنے کا حکم دیا۔ اس سے پہلے کہ محافظ کچھ کرتے، سانپ نے ایک زوردار پھنکار ماری اور اس کے جسم سے سرخ دھواں سا اٹھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ایک چڑیا بن کر پھر سے اڑ گیا۔ محافظ اور بادشاہ منہ دیکھتے رہ گئے۔ ملک میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ شہزادی پر ایک خطرناک ناگ فرلیتیا ہو گیا ہے اور وہ شہزادی امانہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ملکہ اور بادشاہ کا تو دن کا چین اور رات کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ وہ دن رات خدا کے حضور سجدے میں گر کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے رہتے اور اپنے نہ کردہ گناہوں کی معافیاں مانگتے رہتے۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور 14ویں کی رات قریب آتی جا رہی تھی۔ ایک روز بادشاہ کو پتا چلا کہیں سے کہ اللہ والے بزرگ بابا جنگل میں موجود ایک جھونپڑے میں ٹھہرے ہیں۔ سنا ہے کہ ان کی دعا میں بے پناہ طاقت ہے، اللہ ان کی دعا کو بہت جلدی پورا کرتے ہیں۔ بادشاہ نے یہ سنا تو وہ ننگے پاؤں ہی اسی بزرگ بابا کے پاس گئے۔ اس نے روتے ہوئے انہیں ساری بات بتائی۔ تب بزرگ بابا نے بادشاہ کو تسلی دی اور کہا کہ وہ جائے اور اطمینان رکھے، 14ویں کی رات کو وہ خود وہاں آئیں گے اور انہیں اس مصیبت سے ضرور نجات دلائیں گے۔ چنانچہ بادشاہ خوشی خوشی واپس آ گیا اور بڑی بے چینی سے 14ویں کی رات کا انتظار کرنے لگا۔ اس تمام عرصے میں شہزادی امانہ مسلسل بے ہوش رہی تھی۔ آخر خدا خدا کر کے وہ رات آ گئی۔ بادشاہ بے حد بکھلایا ہوا تھا۔ یہی نہیں، حالنما ایک بہت بڑے کمرے میں بہت سے لوگ کھڑے تھے، ان سب کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ بزرگ بابا اپنے وعدے کے مطابق وہاں پہنچ گئے تھے اور بے ہوش شہزادی امانہ کی مسحری کے سرہانے آنکھیں بند کیے کچھ پڑھ رہے تھے۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ کافی دیر بعد اچانک تیز پھنکار کی آواز سن کر وہاں موجود ہر فرد بری طرح سے اچھل پڑا اور سب کی نگاہیں دروازے سے داخل ہوتے ہوئے ایک بہت بڑے سانپ پر جم گئیں جو بجلی کی رفتار سے کمرے کے وسط میں پہنچ گیا۔ یہاں مسحری پر شہزادی امانہ بے ہوش لیٹی ہوئی تھی۔ سانپ زور زور سے پھنکار رہا تھا، لیکن اس کی پھنکاروں کے باوجود بزرگ بابا کی ان محاکی میں ذرا بھی فرق نہ آیا تھا۔ وہ مسلسل ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ بڑبڑا رہے تھے۔ ناگ رینگتا ہوا شہزادی امانہ کی مسحری پر چڑھ گیا۔ وہ شدید غصے میں معلوم ہو رہا تھا کیونکہ بادشاہ نے اس کے کہنے کے مطابق 30 لڑکیوں کا خون اور 3 بچوں کے دل وہاں نہیں رکھے تھے۔ سانپ نے زوردار پھنکار ماری اور شہزادی امانہ کو ڈسنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ شہزادی کو ڈستا، بزرگ بابا کا ہاتھ بجلی کی سرعت سے حرکت میں آیا اور دوسرے ہی لمحے وہ بزرگ بابا کے ہاتھ میں بری طرح سے کل بلانے لگا۔ بزرگ بابا کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ شاہجنگ، تم اپنی شرارتوں سے باز نہیں آؤ گے؟ مجھے پہلے بھی تمہارے بارے میں بے پناہ شکایات مل چکی ہیں، لیکن میں خاموش رہا کہ شاید تم خود ہی سدھر جاؤ اور راہ راست پر آ جاؤ، مگر تمہاری ہٹ درمی بڑھتی ہی چلی گئی اور اب تو تمہارے ارادے بے حد خطرناک ہو گئے ہیں اور تم نے ایک معصوم شہزادی کو اپنے ظلم کا نشانہ بنا رکھا ہے۔ اسی لیے میں تمہیں اس بات کی سخت ترین سزا دوں گا۔ اگر میں چاہوں تو ایک لمحے میں تمہاری گردن مروڑ کر تمہیں ہلاک کر سکتا ہوں، مگر میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، بلکہ تمہیں موت سے بھی زیادہ سخت سزا دوں گا۔ میں تمہارا یہ چھوٹا سا جسم ایک دیو کی مانند بنا دوں گا اور تم زندگی بھر ایک دیو کے روپ میں رہو گے، ایک ایسا دیو جو صرف بڑے بڑے پتھر اور چٹانیں ہی کھائے گا۔ اس کے علاوہ تم دنیا کی کوئی غذا نہیں کھا سکو گے۔ جب یہ پتھر اور چٹانیں تمہارے پیٹ میں جائیں گی تو تم ہر وقت تڑپتے رہو گے۔ پیاس کی شدت تمہیں جینے نہیں دے گی، مگر تم پیاسے رہ کر ہی جیو گے۔ تمہاری یہ سزا کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس سزا کے خاتمے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہوگا، مگر وہ ذریعہ تمہیں ہرگز نہیں بتاؤں گا۔ جاؤ، اب سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بزرگ بابا کہتے چلے گئے۔ ان کے لہجے میں بے پناہ جلال تھا۔
सांप इनके हाथ में बुरी तरह से कुलबुला रहा था, जैसे इनके हाथ में सख्त बेचैन हो। बुजुर्ग बाबा ने कुछ पढ़कर इस पर फूंका तो वो फौरन इसके हाथ में गायब हो गया। सांप को गायब होता देखकर वहां पर मौजूद सब लोगों के चेहरे मुसर्रत से खिल उठे। बादशाह नबान तो खुशी से दीवाना होकर बुजुर्ग बाबा के कदमों में गिर गया। बुजुर्ग बाबा उसके कंधे पकड़कर उसे एक तरफ ले गए और उसे कोई बात बताने लगे, जिसे सुनकर बादशाह का रंग फक हो गया। मगर मगर बादशाह ने कुछ कहना चाहा। खुदा ताला पर भरोसा रखो और हर तरफ ऐलान करा दो। अगर अल्लाह ने चाहा तो कोई ना कोई इसे ढूंढ लाने में कामयाब हो जाएगा और तुम्हारी बेटी को होश आ जाएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मेरी इबादत का वक़्त हो रहा है, मैं फिर आऊँगा। बुजुर्ग बाबा ने संजीदगी से कहा। फिर इससे कबल के बादशाह इन्हें रोकता वो फौरन निगाहों से ओझल हो गए। उमरू बड़ी तवज्जो से बुजुर्ग बाबा की बातें सुन रहा था। बुजुर्ग बाबा खामोश हो गए, जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो। फिर बाबा, आप खामोश क्यों हो गए? इन बुजुर्ग बाबा ने बादशाह से ऐसी कौन सी बात की थी जिसे सुनकर बादशाह का रंग फक हो गया था? और शाहजहां का क्या हशर हुआ? इसके अलावा वो शहजादी अमाना होश में आई कि नहीं? उमरू ने जल्दी जल्दी पूछा। इसकी बात सुनकर बुजुर्ग बाबा मुस्कुराए और बोले। उमरू, बुजुर्ग बाबा ने बादशाह नबान को बताया कि इसकी बेटी सिर्फ इसी सूरत में होश में आ सकती है अगर इसे शोतल मनके का रस पिलाया जाए। बुजुर्ग बाबा ने मुस्कुरा कर कहा और उमरू चौंक पड़ा। शोथल मनका? ओ, यहाँ भी शोतल मनका? इसके मुंह से निकला। हाँ उमरू, शोथल मनका असल फसाद की जड़ है, जिसके लिए देवी अमशाला सांप देवी बनकर अपने मकसद के लिए और शाहजंग देव अपना असल रूप यानी दोबारा सांप बनने के लिए, ताकि वो दोबारा अपने जुल्म शुरू कर सके। लेकिन उमरू, इस मनके की असल ज़रूरत शहजादी अमाना को है। अगर और 3 दिन तक शहजादी अमाना को शोतल मनके का रस न पिलाया गया तो वो मर जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। उमरू, इसीलिए मैंने इसे अपने पीरो मुर्शद बुजुर्ग बाबा के हुक्म पर तुम्हें मरने से बचाया है। वो परिंदा मैंने ही तुम्हारे लिए भेजा था। अगर वो तुम्हें ना दबोचता तो तुम्हारा वही हशर होता जो मैंने तुम्हारे एक हम शक्ल पुतले का किया है। बुजुर्ग बाबा बोले। ओह, तो आपने मुझे मौत के मुंह में जाने से बचाया था। ओह बुजुर्ग बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे हुक्म कीजिए, मैं आपके हुक्म की तामील के लिए सर धड़ की बाजी लगा दूंगा। उमरू ने पुरजोश लहजे में कहा। फिर चौंक कर बोला, बाबा, ये पुतले वाली बात मेरी समझ में नहीं आई। उमरू, मैंने तुम्हारे हमशक्ल नकली इंसानी पुतले के टुकड़े इस चट्टान पर बखेर दिए हैं ताकि शाहजंग और अमशाला देवी तुम्हें मुर्दा समझकर तुम्हारे रास्ते में हाइल ना हो और तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ ना पहुंचाएं। बुजुर्ग मोहतरम, मुझे बतलाइए शोतल मनका कहाँ है? मैं उसे कैसे हासिल कर सकता हूँ? मुझे बताइए बाबा। मैं शहजादी अमाना को होश में लाने के लिए शोतल मनका जरूर हासिल करूंगा, चाहे मेरी जान क्यों ही ना चली जाए। उमरू जज्बाती लहजे में कहता चला गया। बुजुर्ग बाबा ने इसके शाने थपथपाकर इसे शाबाश देते हुए कहा, बहुत खूब उमरू, मुझे तुम्हारा फैसला सुनकर बहुत खुशी हुई है। बहरहाल सुनो। ये कहकर वो उमरू को शोतल मनके के हसूल के मुतल्लक बताते चले गए। आखिर में वो कहने लगे, उमरू, बज़ाहिर तो ये बहुत आसान है, मगर नागराजा दर्दनाक रानी बेहद खतरनाक हैं। अगर इन्हें तुम्हारे मंसूबे की हल्की सी भी बिनक पड़ गई तो वो तुम्हें फौरन मार डालेंगे। वो बेहद होशियार और ख़तरनाक हैं, तुम इनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। आप फिक्र मत कीजिए बाबा, मैं आपको बहुत जल्द मनका ला दूंगा। बस आप मेरे हक में दुआ करते रहिए। और हाँ, आपने उस मुल्क का क्या नाम बताया था जहाँ नागराजा से नाराज होकर नागन रानी किसी मलका का रूप धारे बैठी है? उमरू ने सोचते हुए कहा। मुल्क साशान। ओ हाँ उमरू, ये अंगूठी रख लो, तुम्हारे काम आएगी। अगर कभी खुद को मुश्किल में पाओ तो 3 मरतबा अल्लाह ताला का नाम लेकर इस पर फूंक मार देना, फिर देखना इसकी करामात। अब तुम आराम करो, रात सर पर आ रही है, सुबह होते ही अपने सफ़र पर रवाना हो जाना। बुजुर्ग बाबा ने उमरू को अपनी उंगली से एक अंगूठी उतार कर देते हुए कहा, जैसा आपका हुक्म बुजुर्ग मोहतरम। उमरू ने बुजुर्ग बाबा की तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा और वहीं चटाई पर लेटकर नागराजा से शोतलमन का हासिल करने की तरकीब पर गौर करने लगा। सुबह सवेरे उमरू अयार जाग गया। इसने एक तवील जमाई ली और अंगड़ाई लेता हुआ उठ खड़ा हुआ। दूसरे ही लम्हे वो इस बुरी तरह से उछला जैसे अचानक इसके पांव पर किसी बिच्छू ने डंग मारा हो। अरे बाप रे, ये जगह! ओह वो बाबा, वो टूटी फूटी झोंपड़ी कहाँ गई? इसने हैरत की शिद्दत से चारों तरफ देखते हुए कहा। वाकई वो इस वक्त एक मैदान में एक घने दरख्त के नीचे खड़ा था
دور دور تک کسی جھونپڑی کا نام و نشان نہیں تھا اور نہ ہی کہیں بزرگ بابا نظر آ رہے تھے۔ عمرو حیرت سے کافی دیر تک بزرگ بابا کے متعلق سوچتا رہا، پھر کندھے جھٹک کر ایک طرف چل دیا۔ چلتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا نہ جانے بابا نے اسے یہاں کیوں چھوڑا ہے اور ملک ساشان کس طرف اور یہاں سے کتنے فاصلے پر ہے۔ یہی سوچتا ہوا وہ چلتا رہا یہاں تک کہ صبح سے دوپہر ہو گئی۔ اس وقت تک وہ ایک پہاڑی علاقے میں گزر رہا تھا۔ بھوک پیاس کی تو اسے قطعاً کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ جب کبھی وہ کسی سفر پر نکلتا تو کھانا اور پانی کی اتنی مقدار زنبیل میں رکھ لیتا جو اسے کم از کم 2-3 ماہ کے لیے کافی ہوتی۔ چلتے چلتے تھکن سے اس کا برا حال ہو رہا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ پہاڑی غار کے دہانے پر پڑی۔ عمرو بلا سوچے سمجھے اس غار کی طرف بڑھتا چلا گیا اور جلدی سے غار میں داخل ہو گیا۔ غار اندر سے کافی کشادہ تھی اور دور تک چلی گئی تھی۔ عمرو نے اچھی طرح تسلی کر لی کہ وہاں کوئی زہریلا جانور یا سانپ وغیرہ نہ ہو، پھر وہ ایک جگہ صاف کر کے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ ابھی اسے لیٹے ہوئے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ اچانک 2 سانپ بجلی کسی تیزی سے غار کے دہانے سے نکلے اور عمرو کے جسم سے لپٹتے چلے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ عمرو کے جسم سے اس بری طرح سے لپٹ گئے کہ عمرو میں ہلنے کی سکت باقی نہ رہی۔ سانپ اس کے چہرے کے قریب پھن اٹھائے جھول رہے تھے۔ اس کی لمبی لمبی تو شاخہ سرخ زبانیں عمرو کو اپنے چہرے پر چھوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ خوف و دہشت کے مارے عمرو کا خون خشک ہو گیا اور اس کی آنکھیں یوں پھٹی ہوئی تھیں جیسے ابھی ہلکے توڑ کر باہر جا گریں گی۔ اسی لمحے عمرو کے عقب میں ایک نسوانی مکروہ قہقہ گونج اٹھا۔ عمرو نے گھبرا کر سر گھمایا۔ اس کے عقب میں دیوی امشالہ کھڑی زور زور سے قہقہے لگا رہی تھی۔ تم عمرو کے منہ سے بمشکل نکلا، ہاں میں۔ عمرو تم سمجھتے تھے کہ تم میری ہی نگاہوں سے چھپ جاؤ گے؟ ہا 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 ہا۔ تم نے شاہجنگ دیو کو اپنے جسم کے نقلی ٹکڑوں سے دھوکہ دے کر یہ سمجھ لیا کہ تم مجھے دھوکہ دے لو گے۔ ہا ہا ہا۔ تم میری قوتوں سے واقف نہیں ہو عمرو۔ میں نے چٹانوں پر بکھرے ہوئے تمہارے جسم کے ٹکڑے سونگھ کر ہی اندازہ کر لیا تھا کہ تم نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ عمرو اب تمہیں شوتل من کا میرے لیے حاصل کرنا ہوگا، صرف میرے لیے، سمجھے؟ دیوی امشالہ نے کڑک کر کہا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ شوتل من کے پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ تم اسے اپنے گندے عزائم کے لیے حاصل کرنا چاہتی ہو۔ میں تمہیں ہرگز منکا نہیں لا کر دوں گا۔ عمرو نے جبڑے بھینچ کر جواب دیا۔ تم کیا تمہارا باپ بھی میرے لیے منکا لائے گا؟ دیکھو میں تمہارا انکار کیسے قرار میں بدلتی ہوں، دیوی امشالہ نے غضبناک لہجے میں کہا۔ پھر اس نے مکروہ انداز میں ہنستے ہوئے یک لخت عمرو کی جسم پر لپٹے ہوئے سانپوں کی گردنیں پکڑ لیں۔ یوں اس نے سانپوں کی گردنیں پکڑی۔ سانپوں نے عمرو کے جسم پر لپٹے ہوئے بلوں کو یک لخت کھسکانا شروع کر دیا۔ عمرو کے منہ سے دردناک چیخ نکل گئی اور پھر اس کی چیخیں غار میں لہراتی چلی گئیں۔ اسی لمحے دور غار کے دہانے پر شاہجنگ دیو نمودار ہوا اور پھر وہ مل گیا کے نعرے لگاتا ہوا تیزی سے بھاگ کر اس طرف آ گیا۔ او یہ کمبخت کہاں سے آ گیا؟ امشالہ دیوی سے غصے سے دیکھ کر بڑبڑائی۔ شاہجنگ وہیں رک جاؤ، آگے مت آؤ، اس وقت عمرو میرے قبضے میں ہے۔ اگر تم نے آگے آنے کی کوشش کی تو میں اسے ہلاک کر دوں گی۔ اس کے مرنے سے مجھے نقصان تو ہوگا لیکن تم بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکو گے، دیوی امشالہ نے چیخ کر کہا اور شاہجنگ دیو وہیں رک گیا۔ اس کے چہرے پر یک لخت غصے کے آثار ابھر آئے۔ او خبیث بڑھیا، تم یہاں ہو؟ میں نے تو تمہیں طلسمی گولے میں بند کر کے پھینک دیا تھا، پھر تم کیسے بچ گئی؟ ہا ہا ہا۔ شاہجنگ، میں نے تم سے بڑا احمق دیو آج تک نہیں دیکھا۔ جب تک گولا تمہارے ہاتھ رہا تب تک میں اس گولے کو نہ توڑ سکتی تھی، مگر یوں ہی گولا تمہارے ہاتھ سے نکلا تو تمہاری ساری طلسمی قوتیں ختم ہو گئیں اور میں اسے آسانی سے توڑ کر باہر آ گئی۔ اب میں نے بڑی مشکلوں سے عمرو کو تلاش کیا ہے۔ یہ صرف اور صرف میرے لیے شوتل من کا لائے گا۔ اگر تم نے اسے روکنے یا میرے کام میں مداخلت کی کوشش کی تو میں ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں عمرو کو ہلاک کر دوں گی۔ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، دیوی نے کرخت لہجے میں کہا۔ او نہیں، تمہارا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا مکار بڑھیا۔ میں باہر جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں تم من کا کس طرح سے حاصل کرتی ہو۔ شاہجنگ دیو نے زہریلے لہجے میں ہنکارا برتے ہوئے کہا اور سر ہلاتا ہوا واپس پلٹ گیا۔ یہ دیکھ کر امشالہ دیوی کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی جیسے اپنی فتح پر مسکرا رہی ہو۔ تکلیف کی شدت سے عمرو کا چہرہ سرخ ہوا جا رہا تھا۔ وہ اپنا پورا زور لگا کر سانپوں کے بل کھولنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن سانپ تیزی سے اس کے گرد اپنا حلقہ تنگ کرتے جا رہے تھے اور عمرو کو محسوس ہو رہا تھا کہ اگر چند لمحوں تک
सांपों ने बल न खोले तो यकीनन इसकी पसलियां टूट जाएंगी। इसका सांस घुट रहा था और उसके हलक से कराहें निकल रही थीं। हाँ उमरू, अब बताओ, शोतलमन का मेरे लिए हासिल करोगे या नहीं? देव के जाने के बाद देवी ने गुर्राकर उमरू से मुखातिब होकर कहा, मम्मम मुझे इस अजाब से निजात दिलाओ, वरना वरना मम्मम मेरी पसलियां टूट जाएंगी। मम्मम मैं तकलीफ की शिद्दत से उमरू बुरी तरह से सर मारते हुए कहा, नहीं, ये सांप इस वक्त तक बल कसते रहेंगे जब तक तुम कसम नहीं खाओगे कि तुम मेरे लिए शोतलमन का लाओगे। अमशाला देवी ने नफी में सर हिलाकर जवाब दिया, मम्मम मैं लाऊंगा, मैं शोतलमन का जरूर लाऊंगा। मैं वादा करता हूँ, खुदा के लिए मैं मरा जा रहा हूँ, मुझ पर रहम करो। उमरू ने जल्दी से कहा, ओ ठीक है, तुमने वादा कर लिया है और मैंने सुन लिया है। मुसलमान अपने वादे से फिरा नहीं करते, और वैसे भी तुम मेरी निगाहों से भागकर कहाँ जा सकते हो? छोड़ दो इसे। अमशाला देवी ने पहले सर हिलाते हुए उमरू से कहा और फिर सांपों को हुक्म दिया, और सांप इसका हुक्म पाकर तेजी से उमरू के जिस्म से अपने बल खोलते चले गए। यूं ही सारे बल खुले, उमरू धड़म से नीचे गिर गया और कराहते हुए अपनी हड्डियां सहलाने लगा। दोनों सांप अमशाला देवी की गर्दन से लिपट गए थे और फून उठाए जोर जोर से फुनकार रहे थे, और अमशाला देवी खुशी से ख्वाजा उमरो यार की तरफ देख रही थी। अरे अरे बचो, उमरू ने अचानक अमशाला देवी के पीछे देखते हुए बुरी तरह से चीखते हुए कहा, जैसे उसने इसके अकब में कोई बड़ी सी बला देख ली हो। अमशाला देवी बिजली की सी तेजी से पलटी। क्या है, कौन है? इसने जल्दी से कहा, लेकिन अपने पीछे किसी को ना पाकर वो हैरानी से उमरू की तरफ मुड़ी और दूसरे ही लम्हे बुरी तरह से चौंक पड़ी, क्योंकि जिस जगह उमरू गिरा पड़ा था अब वहां उमरू का नामो निशान बाकी ना था। अरे ये उमरू कहाँ गया? ओ धोखा, धोखा! जल्दी करो, ढूंढो उसे, उसे ढूंढो, देखो कहीं निकल ना जाए। सांप देवी ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा और गले से दोनों सांप उतार कर फेंके। सांप बरक रफ्तारी से बुरी तरह फुनकारते हुए गार में चारों तरफ चकराने लगे। फिर अचानक कच की आवाज के साथ एक सांप की गर्दन कट कर दूर जा गिरी। ये देखकर अमशाला देवी बुरी तरह से उछल पड़ी। इसकी आंखों में शदीद गुस्सा ओद आया। फिर इसी तरह दूसरे सांप की गर्दन भी उड़ता देखकर वो अपने बाल नोचकर बुरी तरह से दाड़ने लगी। कौन है बदबख्त, सामने आए। किसने मेरे सांपों को हलाक किया है? सामने आए, वो हलक के बल चीखती हुई बोली। मैंने हलाक किया है तुम्हारे सांपों को, खबीस बुढ़िया। अब तुम्हारी बारी है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अचानक उमरू ने कंधों पर से सिलेमानी चादर उतार कर जंबील में रखते हुए जाहिर होकर कहा। इसके हाथ में एक तलवार थी जिसके सिरे से खून की बूंदें टपक रही थीं। तुमने तो वादा किया था। बूढ़ी अमशाला दहशत से हकलाई। हाँ, वादा किया था कि शोतलमन का लाऊंगा, मगर ये वादा नहीं किया था कि तुम्हारे लिए लाऊंगा और लाकर तुम्हें दूंगा। अमशाला देवी, तुम मेरे लिए क्या, हर इंसान के लिए मुसलसल खतरा बनी रहोगी। इसीलिए मैंने तुम्हें मारने का फैसला कर लिया है। अगर खुद को बचा सकती हो तो बचा लो, तुम्हारे बाद मैं इस शाजंग की भी खबर ले लूंगा। उमरू ने गुर्राते हुए कहा और तलवार सौंध कर धीरे धीरे अमशाला की तरफ बढ़ने लगा। नहीं उमरू, मुझे मत मारो। तुमने मेरे सांपों को मारकर मेरी तमाम सलाहियतें ख़त्म कर दी हैं। अब तो मैं एक आम चुड़ैल हूँ, मैं तो तुम पर वार भी नहीं कर सकती। मुझे जाने दो, मुझे नहीं चाहिए शोतलमन खा, खुदा के लिए मुझे जाने दो। अमशाला देवी ने बुरी तरह से लरसते हुए और पीछे खिसकते हुए कहा। उसका रंग हल्दी की तरह जर्द हो रहा था। ओ नहीं, मौत देखकर तुम्हें खुदा भी याद आ गया। फिक्र मत करो, मरने के बाद तुम सीधे खुदा के पास ही जाओगी। मौत तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है अमशाला देवी। तो संभलो, मैं वार करने लगा हूँ, उमरू ने गरजते हुए कहा, और बिजली किसी तेजी से आगे बढ़कर इसने तलवार बुढ़िया के सीने में ऐन दिल के मुकाम पर उतार दी। बुढ़िया के मुंह से दिल खराश चीख निकली और वो गिरकर बुरी तरह से तड़पने लगी। उमरू ने नफरत से इस पर थूका और आगे बढ़कर तलवार की एक ही जरब से उसकी गर्दन उड़ा दी। यूं ही बुढ़िया की गर्दन कटी, हर तरफ यकलक गहरी तारीकी छा गई और हर तरफ से तेज और खौफनाक आवाजें आने लगीं, जैसे सैकड़ों बदरूहें मिलकर चीख चला रही हों। इसी लम्हे उमरू को एक जोरदार झटका लगा। उसने संभलने की कोशिश की लेकिन कामयाब न हो सका। दूसरे ही लम्हे उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो इंतहाई surत से किसी अंधे कुएं में गिरता जा रहा हो। इसके हलक से निकलने वाली चीखें बेहद दिलखराश थीं। शाहजंग देव गुस्से में खोलता हुआ और बुरी तरह से पांव पटकता हुआ गार्ड से बाहर आ गया। इसका चेहरा गुस्से से लाल बबूका हो रहा था और आंखें शोले उगल रही थीं। खबीस बुढ़िया, तुम एक मर्तबा बाहर निकलो, फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूँ।
اپنے دانتوں سے تمہارا نرخرانہ چبا ڈالا تو میرا نام شاجنگ نہیں۔ شاجنگ دیو نے ہونٹ کاٹتے ہوئے بڑبڑایا۔ اس کا رخ غار کے دہانے کی طرف تھا۔ چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر کسی خیال کے تخت وہ چونک اٹھا۔ اوہ، میں بھی کتنا بے وقوف ہوں۔ پھر اس نے سر اٹھا کر آسمان پر چمکتے ہوئے سورج کو دیکھ کر مطمئن انداز میں سر ہلایا اور ایک ٹانگ پر کھڑا ہو گیا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر پلکیں جھپکائیں بغیر سورج کو دیکھنا شروع کر دیا اور منہ ہی منہ میں کچھ بدبدانے لگا۔ کچھ دیر تک وہ نہ جانے کیا پڑھتا رہا، پھر اچانک زوردار گڑگڑاہٹ کی آواز گونجی اور ہر طرف گہری تاریکی چھا گئی۔ یہ دیکھ کر شاجنگ دیو بری طرح سے چونک اٹھا۔ اسی لمحے ہر طرف سے خوفناک آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یوں لگتا تھا کہ سینکڑوں بدروحیں مل کر چیخ رہی ہوں۔ پہلے تو شاجنگ دیو کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ اچانک کیا ہوا، پھر اچانک اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ او، مر گئی، امشالہ دیوی مر گئی، ہا ہا ہا، امشالہ دیوی ختم ہو گئی، اب شوتل من کا میرا ہے، صرف میرا۔ شاجنگ دیو بری طرح سے کہکے لگانے لگا۔ اسی لمحے اس کی تیز اور لہراتی ہوئی چیخ سن کر اس کے کہکے خاموش ہو گئے۔ او، یہ تو امرو کی چیخ ہے، اس کے منہ سے نکلا، اور اسی وقت دھم کی آواز کے ساتھ ایک انسانی جسم اس کے قدموں میں آ گرا۔ اچانک شاجنگ دیو نے جھک کر دیکھا تو اس کی باتیں کھل گئیں کہ وہ انسانی جسم کوئی اور نہیں، امرو تھا، لیکن اس کی آنکھیں بند تھیں جیسے وہ بے ہوش ہو۔ شاجنگ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا، لیکن کافی وقت گزر گیا اور امرو ہوش میں نہ آیا۔ اب شاجنگ دیو قدرے پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ وہ کیا کرے اور اسے ہوش میں کیسے لائے۔ اچانک اسے پانی کا خیال آیا۔ واقعی اگر پانی کہیں مل جائے تو اسے ہوش میں لایا جا سکتا ہے، مگر اب مسئلہ ہے پانی کہاں سے تلاش کیا جائے۔ ہر طرف چٹیل پہاڑ تھے، یہاں پانی کہاں سے آئے گا، اور مجھے اڑ کر دیکھنا چاہیے، شاید کہیں سے پانی مل ہی جائے۔ شاجنگ دیو سوچنے لگا۔ اس نے ایک نظر امرو یار پر ڈالی اور پھر سر ہلا کر تیزی سے فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ خس کم جہاں پاک دیو کے وہاں سے جانے کے بعد امرو نے اچانک آنکھیں کھولیں اور اٹھ کر کپڑے جھاڑتے ہوئے کہا، امرو، وقتی طور پر تو وہ چلا گیا ہے، مگر وہ بہت ہی جلد واپس آنے والا ہے۔ تم اپنے کاندھوں پر سلیمانی چادر اوڑھ لو، تب بھی وہ تمہیں بآسانی سے دیکھ لے گا۔ تمہیں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس دیو سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، اور اس دیو کو تم تب ہی مار سکتے ہو کہ تم کسی طرح اس کے گلے سے سلیمانی ہار اتروا کر اس کی آنکھیں پھوڑ ڈالو، ورنہ اس پر کسی قسم کا کوئی ہتھیار کارگر نہ ہوگا، بلکہ تم اس پر جو وار کرو گے وہ وار پلٹ کر تم پر ہی اثر انداز ہو جائے گا۔ اپنی چالاکی اور ذہانت دکھاؤ اور کسی طرح سے اس کا ہار اتروا لو، یہ ہار تمہیں آگے چل کر بہت کام دے گا۔ بزرگ بابا کی آواز اچانک امرو کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ چونک پڑا اور حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگا، کیونکہ بزرگ بابا اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ لیکن بابا، میں وہ ہار اس کے گلے سے کیسے اترواؤں؟ اس نے سوچتے ہوئے کہا، اپنی عیاری اور چالاکی سے۔ ہاں امرو، تمہیں بتا دوں، شاجنگ دیو جب تک ہار خود اپنے گلے سے اتار کر نہیں دے گا تب تک وہ تم ہار حاصل نہیں کر سکتے، تم زبردستی اس کے گلے سے نہیں اتروا سکتے۔ وہ جب تک اپنی خوشی سے ہار نہ دے گا یا وہ خود ہی تمہارے بغیر مانگے نہ دے دے، تب تک تمہارے لیے ہار کا حصول ناممکن ہے۔ اب یہ تم جانو کہ ہار کیسے حاصل کرو گے۔ خدا حافظ۔ بزرگ بابا کی آواز آئی اور پھر عین امرو کی نگاہوں کے سامنے ہلکی سی روشنی چمکی اور غائب ہو گئی۔ یہ دیکھ کر امرو نے ایک طویل سانس لی اور ہار حاصل کرنے کی ترکیب پر غور کرنے لگا۔ پھر اچانک وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ وہ یوں اپنی ترکیب کے متعلق سوچتا، اس کا چہرہ جوش اور مسرت سے کھلتا گیا۔ ہوا میں تیرتے ہوئے شاجنگ دیو کی نگاہیں ایک جھیل پر جم گئیں، جس کا صاف شفاف پانی دھوپ میں کسی آئینے کی طرح چمک رہا تھا۔ شاجنگ دیو نے غوطہ لگایا اور جھیل کے کنارے پر اتر گیا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر پانی لیا اور دوبارہ فضا میں بلند ہو گیا، اور کچھ ہی دیر بعد وہ اس جگہ پہنچا جہاں وہ بے ہوش امرو اجار کو چھوڑ کے آیا تھا۔ امرو یار اپنی جگہ پر اسی طرح بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ شاجنگ دیو زمین پر اترا اور پانی لیے ہوئے امرو کی طرف بڑھنے لگا، لیکن ابھی اس نے 2-3 قدم اٹھائے ہوں گے کہ اچانک وہ کسی لڑکی کی زوردار چیخ سن کر بری طرح سے چونک پڑا۔ ساتھ ہی کسی کے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز بھی سنائی دی۔ آواز اس کے عقب سے آ رہی تھی۔ وہ چونک کر جلدی سے مڑ کر دیکھنے لگا۔ دور سے ایک حسین و جمیل لڑکی کو اپنی طرف بھاگ کر آتا دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ لڑکی بہت خوف زدہ دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے پیچھے فضا میں 3 خوفناک شکلوں والے جادوگر اڑن قالینوں پر اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ ان تینوں کے ہاتھوں میں تیر کمان تھے، جس سے وہ مسلسل بھاگتی ہوئی لڑکی پر تیر برسا رہے تھے۔ تیر لڑکی کے دائیں بائیں گر رہے تھے۔
लड़की इन तीरों की जर से बमुश्किल बचती बचाती भाग रही थी। शाहजंग देव हैरत भरे अंदाज में इनकी तरफ देख रहा था। उसी वक़्त अचानक भागते भागते लड़की ने किसी चीज़ से ठोकर खाई और वो चीखती हुई ज़मीन पर गिर गई। इससे कबल के वो उठकर दोबारा भागती तलिस्मी कलीनों पर बैठे हुए खौफनाक शक्ल वाले जादूगर ने लड़की को घेर लिया। इनकी कमानों पर तीर चढ़े हुए थे। बस सिमसाम, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। अब तुम्हें हमारे हाथों कोई नहीं बचा सकता। मौत अब तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है। एक खौफनाक दाढ़ी मूंछों वाले जादूगर ने मकरू अंदाज में कहका लगाते हुए कहा, नहीं नहीं, खुदा के लिए मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम लोग क्यों मेरी जान के दुश्मन हो रहे हो? लड़की ने रोते हुए और थर थर कांपते हुए लहजे में कहा। इसका चेहरा मौत के खौफ से जर्द हो रहा था। हा हा हा, तुम्हारी मौत से हमें बेहद फायदा पहुंचेगा नादान लड़की। तुम्हारे मरते ही हम तुम्हारी रूह को अपना गुलाम बना लेंगे और हम तुम्हारी रूह से ऐसे ऐसे काम लेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकती। उस जादूगर ने कहा और तीनों जादूगर ने कमानों के चिल्ले खींच लिए। ठहरो, रुक जाओ, क्या कर रहे हो? शाहजंगदेव जादूगरों को चिल्ले खींचता देखकर चीख पड़ा। इसने पानी नीचे गिराया और भागता हुआ उनके करीब पहुंच गया। लंबे चौड़े और खौफनाक शक्ल वाले देव को देखकर खूबसूरत लड़की की हालत गैर हो गई। जादूगरों के हाथ रुक गए और वो हैरत से देव की तरफ देखने लगे, जैसे अभी अभी इनकी निगाह इस पर पड़ी हो। घबराओ नहीं खूबसूरत लड़की, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मगर ये सब क्या है? ये सब कौन है और तुम्हें किस लिए मारना चाहते हैं? शाहजंगदेव ने लड़की को तसल्ली देते हुए पूछा। मैं खौफ की ज्यादती की वजह से लड़की से बोला ना गया। तुम कौन होते हो पूछने वाले? चले जाओ यहाँ से। हम इस खूबसूरत लड़की को मारकर इसकी रूह को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। चले जाओ यहाँ से, तुम इसे हमारे हाथों से नहीं बचा सकते। एक जादूगर ने गरज कर कहा। ओ तुम्हारी ये मजाल, तुम शाहजंग के आगे ऊंचा बोलो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शाहजंग देव ने जो जवाबन गरज कर कहा और साथ ही इसने एक अपना हाथ पूरी कुव्वत से घुमाया। हाथ कलीन पर बैठे हुए जादूगर पर पड़ा जरूर, लेकिन जादूगर से टकराए बगैर यूं गुजर गया जैसे वो गोश्त पोस्ट की बजाय हवा का बना हुआ हो। शाहजंगदेव ने यह देखकर हैरत से पलके झपकाईं और एक मरतबा फिर उन पर हमला किया, लेकिन वो तीनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। उल्टा वो देव का मजाक उड़ाने लगे और जोर जोर से कहके लगाने लगे। अब तो शाहजंगदेव का गुस्से से बुरा हाल हो गया। वो यूं तेजी से हाथ चलाने लगा जैसे वो हवा से लड़ रहा हो। रुक जाओ अच्छे देव, रुक जाओ। तुम इन्हें नहीं हलाक कर सकते। तुम क्या, इन्हें दुनिया का कोई भी फर्द इन्हें नहीं हलाक कर सकता। अचानक खूबसूरत लड़की ने चीखते हुए कहा। इसके कहने पर शाहजंग देव रुक गया। कहरो गजब से इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। अच्छे देव, ये हवाई जादूगर हैं। ये कभी भी नहीं मर सकते। इन पर किसी किस्म के कोई हथियार, आग, पानी कुछ असरअंदाज नहीं होते। ये लोग सिर्फ इसी सूरत में मर सकते हैं कि अगर इन्हीं के चलाए हुए तीर इनको पलट कर जा लगें, जो नामुमकिन है। भला ये कैसे मुमकिन है कि ये लोग तीर चलाएं और खुद ही इनके निशाने बन जाएं? तुम जाओ अच्छे दियो, तुम जाओ। इन लोगों को मुझे मार लेने दो। शायद मेरी मौत इन्हीं के हाथों लिखी है। लड़की ने मायूस लहजे में कहा, जैसे अपनी जिंदगी से कतई तौर पर मायूस हो चुकी हो। क्या मतलब? शाहजंगदेव ने चौंकते हुए कहा। इसकी आंखों में यकलक शक की परछाइयां लहराने लगीं। इसने गौर से लड़की की तरफ देखा, लेकिन लड़की के चेहरे पर गमो आलम देखकर वो तजब्बुब में पड़ गया। इसने सर घुमा कर देखा, दूर उम्र यार जमीन पर बददस्तूर बेहोश पड़ा हुआ था। तब वो कुछ सोचकर हवाई जादूगरों की तरफ मुड़ा। ठीक है, अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो मुझे मारो। ये तीर मैं तुम लोगों को नहीं मार सकता, इसलिए अब शर्म के मारे मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मार दो मुझे, मार दो। शाहजंग देव ने मक्कारी से कहा। वो जानता था कि ये हवाई जादूगर यूं ही इस पर तीर चलाएंगे। इसके गले में मौजूद सुलेमानी हार इनका दिफा करेगा और तीर पलटकर वापस इन जादूगरों को जा लगेंगे और खूबसूरत लड़की के कहने के मुताबिक वो जादूगर फौरन मर जाएंगे। नहीं दियो, हम तुम पर तीर नहीं चलाएंगे। तुम्हारी हमसे कोई दुश्मनी नहीं है और वैसे भी तुम हमें कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते। इसीलिए हमें क्या पड़ी है कि ख्वाम ख्वाह तुम पर अपने तीर जाया करें। हमें तो इस खूबसूरत लड़की से गर्ज है। इसे मारकर हम इसकी रूह को अपना गुलाम बनाएंगे और ये हमारी खिदमत किया करेगी। दूसरे जादूगर ने कहा और शाहजंगदेव होंठ काट कर रह गया। जादूगर इसकी तवक्कुआत से ज्यादा चालाक थे। मुझे अब इनके हाथों को ही नहीं बचा सकता कोई नहीं, ना तुम ना कोई और। काश तुम इन जालिमों को हलाक कर देते तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी गुलाम बन जाती। मगर अब ये कैसे मुमकिन है? खूबसूरत लड़की ने बुरी तरह से रोते हुए शाहजंग देव की तरफ देखते हुए कहा। क्या तुम इसे छोड़ नहीं सकते? तुम किसी और लड़की को मारकर अपनी कनीज बना लो। और भी तो लड़कियां हैं इस दुनिया में। शाहजंग देव ने इस बार कदरे नरम लहजे में कहा। हरगिज नहीं।
یہ دنیا کی خوبصورت لڑکی ہے، ہم اسے ماریں گے، ضرور ماریں گے، چلو چلاؤ تیر۔ ہم خوام خواہ ایک پاگل دیو سے باتیں کر کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ بس سورج چہرے والے جادوگر نے چیخ کر کہا، اچھا ٹھہرو، بے شک مار دینا اسے، مگر مجھے اس کے گلے میں یہ ہار ڈال دینے دو۔ اس ہار کی موجودگی میں اس خوبصورت لڑکی کو مرنے میں تکلیف نہیں ہوگی۔ شاہجنگ دیو نے اپنے گلے سے سرخ موتیوں والا سلیمانی ہار اتارتے ہوئے کہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ وقتی طور پر یہ لڑکی کے گلے میں ہار پہنا دے تاکہ یوں ہی ہوائی جادوگر لڑکی کو تیر ماریں، وہ خود ہی اپنے تیروں کا شکار ہو کر مر جائیں اور لڑکی بچ جائے گی۔ تب وہ لڑکی سے اپنا ہار بھی واپس لے لے گا اور لڑکی کو اپنی کنیز بھی بنا لے گا۔ ٹھیک ہے، ہم بھی نہیں چاہتے کہ اسے مرتے وقت تکلیف ہو، پہنا دو جلدی سے اسے ہار اور پیچھے ہٹ جاؤ، ہمارا وقت بہت قیمتی ہے، ہم اور وقت برباد نہیں کر سکتے، ایک جادوگر نے کڑک کر کہا، اور شاہجنگ دیو نے جلدی سے وہ ہار لڑکی کے گلے میں ڈال دیا اور خود الٹے قدموں پیچھے ہٹایا۔ اس کے لبوں پر حقارت امیز مسکراہٹ تھی، جیسے وہ ہوائی جادوگروں کی نادانی پر خوش ہو رہا ہو۔ ہوائی جادوگروں نے کلے کھینچے اور بجلی کی سی صورت سے پلٹ کر تیروں کا رخ شاہجنگ دیو کی طرف کر کے تیر چھوڑ دیے۔ اس سے قبل کہ شاہجنگ دیو کچھ سمجھتا، تیر اس کے دائیں بائیں کندھوں پر آ کر پیوست ہو گئے۔ شاہجنگ دیو کے حلق سے دردناک چیخ نکلی اور وہ اچھل کر زمین پر گر گیا۔ اسی وقت خوبصورت لڑکی کا زوردار مردانہ قہقہ گونج اٹھا، کیوں شاہجنگ دیو، کیسی رہی میری عیاری؟ دیکھا میں نے کس چالاکی سے تمہارا سلیمانی ہار حاصل کر لیا، اسی لیے تو لوگ مجھے عیار الزما کہتے ہیں۔ لڑکی نے زوردار قہقہ لگاتے ہوئے کہا، جو اصل میں عمرو عیار تھا۔ تم شاہجنگ دیو حقلایا۔ اس کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھٹ پڑی تھیں، جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ جی، آپ کا غلام، عمرو نے جلدی جلدی لڑکی والا روپ ختم کرتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ روغن عیاری اتار کر اپنے اصل روپ میں آ گیا۔ سلیمانی سرخ موتیوں والا ہار اب اس کے گلے میں جگمگا رہا تھا۔ حیرت، خوف اور تکلیف کی شدت سے شاہجنگ دیو کا چہرہ منسخ ہو گیا تھا۔ مگر یہ سب کیسے ممکن ہے؟ وہ شاہجنگ دیو حقلایا۔ عمرو اس کا مقصد سمجھ کر مسکرایا اور کہنے لگا، یہ سب میرے اس طلسمی تھیلے کا کمال ہے، جو تمہیں بے ہوش عمرو دکھائی دے رہا ہے نا، وہ میرا بس بھرا ہوا پتلا ہے، اور یہ ہوائی جادوگر، یہ سب بھی زنبیل کے پتلے ہیں۔ کہو کیسی رہی؟ عمرو مسکرایا۔ تم انسان نہیں، شیطان ہو، شیطان، شاہجنگ دیو کرہ کر بولا اور الٹ کر گر پڑا۔ وہ حیرت کی شدت سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسے گرتا دیکھ کر عمرو ہنس پڑا، پھر وہ جلدی جلدی سے چیزیں سمیٹنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں ہوائی جادوگر کلینوں سمیت اس کی زنبیل میں تھے۔ عمرو نے وقتی طور پر شاہجنگ دیو کو ہلاک نہیں کیا، بلکہ اسے بھی زنبیل میں قید کر لیا۔ اب عمرو کا اگلا قدم شوتل منکا حاصل کرنا تھا، اس لیے اسے ناگن ملکہ سے مدد لینی تھی، اور ناگن ملکہ بزرگ بابا کے کہنے کے مطابق ملک ششان میں شاہ ششان کی ملکہ کا روپ دارے بیٹھی تھی۔ اب عمرو سوچ رہا تھا کہ وہ ملک ششان کس طرح جائے۔ اسی لمحے بزرگ بابا کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ عمرو، میری دی ہوئی انگوٹھی کو باری باری اپنی دونوں آنکھوں سے لگاؤ اور چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کر لو، تم خود کو ملک ساشان کے محل میں پاؤ گے۔ او، بہت بہت شکریہ بابا، آپ نے میرا مسئلہ ہی حل کر دیا، عمرو خوش ہو کر بولا۔ پھر اس نے جلدی سے بزرگ بابا کی ہدایت کے مطابق انگوٹھی باری باری اپنی آنکھوں سے لگائی اور آنکھیں موند لیں۔ دوسرے ہی لمحے اس نے خود کو بے حد ہلکا پھلکا محسوس کیا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ہوا میں تیر رہا ہو۔ یہ ایک بہت بڑا، نہایت قیمتی اور دیدہ زیب سامان سے آراستہ نہایت خوبصورت کمرہ تھا۔ کمرے کی ایک دیوار کے قریب ایک نہایت خوبصورت تخت بچھا ہوا تھا، جس پر ملک ساشان کے بادشاہ کی سب سے چھوٹی بیگم ملکہ عمانیہ بڑے تکبر سے گردن اکڑائے بیٹھی تھی۔ اس کی گول گول چمکدار آنکھیں اپنے سامنے زمین پر گری ایک کنیز پر جمی ہوئی تھیں، جس کا سارا جسم لہولہان ہو رہا تھا۔ کنیز کے دائیں بائیں دو کالے حبشی ہاتھوں میں کوڑے لیے کھڑے تھے۔ کوڑوں پر خاکدار کانٹے لپٹے ہوئے تھے، شاید انہی کوڑوں نے کنیز کے جسم سے خال تک ادیڑ کر رکھ دی تھی۔ ملکہ مانیہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، اس کی آنکھیں انگارے برسا رہی تھیں، جیسے وہ کنیز کو جان سے ہی مار دینے کا فیصلہ کر چکی ہو۔ لڑکی شاید بے ہوش تھی، کیونکہ اس کا جسم بالکل ساکت تھا۔ ہوش میں لاؤ اسے، اور ہوش میں لا کر اسے اس وقت تک مارتے رہو جب تک اس کے جسم سے مکمل طور پر کھال اتر نہیں جاتی۔ اس بدبخت نے ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی ہے اور ہمارے باغ سے پھول توڑ کر اپنے بالوں میں سجانے کی کوشش کی ہے۔ ملکہ مانیہ نے غصے سے کڑکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ فطرتاً بے حد ظالم واقع ہوئی تھی۔ شاہ ساشان ایک جنگل میں شکار کھیلنے گیا تھا، وہاں اسے یہ خوبصورت لڑکی روتی ہوئی ملی تھی کہ وہ اسے اپنے محل میں لے آیا اور اس سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد ملکہ مانیہ کی ظالمانہ فطرت ابھر آئی اور وہ اپنے غلاموں، کنیزوں اور دوسرے لوگوں کو بلا وجہ اپنے ظلم کا نشانہ بناتی رہی۔
جب تک وہ دو دو تین تین انسانوں کو کسی بات پر سخت ترین سزا نہ دے دیتی، اسے چین ہی نہ آتا۔ بادشاہ سمیت پورا محل ملکہ سے خوف کھاتا تھا، کیونکہ ملکہ مانیہ کسی پر رحم نہیں کھاتی تھی۔ اس کے سامنے چاہے وزیر کیوں نہ آ جائے، وہ کسی نہ کسی بہانے سے اس پر جھوٹا الزام لگا کر اسے اپنے جلاد حبشیوں کے خاکدار کوڑوں سے لہو لہان کرا دیتی تھی۔ سب لوگ اسے ظالم ملکہ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ ظالم ملکہ حقیقت میں ایک ناگن تھی جو اپنے ناک سے کسی بات پر ناراض ہو کر انسانوں کی دنیا میں آ گئی تھی، اور وہ اپنے ناک کی ناراضگی کا بدلہ بیچارے انسانوں سے لیتی تھی۔ ناگ راجہ ہر ہفتے کی رات کو اسے منانے کے لیے اس کے پاس آتا اور اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتا، مگر ناگن ملکہ ہر بار انکار کر دیتی اور ناگ راجہ خاموشی سے واپس لوٹ جاتا، اور پھر آس لگا کر دوسرے ہفتے آ موجود ہوتا، مگر تب اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا۔ آج بھی ہفتہ تھا اور رات کو ناگ راجہ نے آنا تھا۔ ناگن ملکہ غصے میں کھول رہی تھی۔ اس نے ناگ راجہ کو منع کر رکھا تھا کہ وہ یہاں نہ آیا کرے، وہ اس کے ساتھ ہرگز نہیں جائے گی، مگر ناگ راجہ اس کی بات نہ مانتا تھا اور اس کی ناراضگی کے باوجود آ دمکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس روز ملکہ شدید غصے میں ہوتی، اور اس روز غلاموں اور کنیزوں کی کم بختی آ جاتی۔ جب تک ملکہ دو تین غلام یا کنیزوں کو اچھی طرح سے ان کے خون میں نہ نہلا دیتی، تب تک اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوتا۔ ابھی کچھ دیر قبل اس نے اپنے جلاد حبشیوں سے ایک لڑکی کو اس بری طرح سے پٹوایا تھا کہ وہ دم توڑ گئی۔ پھر ملکہ کے حکم پر لڑکی کو ہوش لانے میں کوشش کی گئی، مگر وہ مر چکی تھی۔ ملکہ عالیہ یہ تو مر چکی ہے، ایک حبشی نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ او نہیں، بزدل، نہ جانے کس مٹی کی بنی ہوئی ہے، ہلکی سی مار بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ جاؤ لے جاؤ اسے، اور اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے میرے پالتو گدوں کو کھلا دو، اور کسی ایسے انسان کو پکڑ لاؤ جو اتنی جلدی نہ مر سکے۔ وہ ہونٹ سکوڑ کر تحکمانہ لہجے میں گرجی، اور دونوں حبشی سر ہلا کر جلدی سے کنیز کی لاش کو اٹھا کر وہاں سے لے گئے، اور ملکہ ان کی واپسی تک غصے سے ہونٹ کاٹتی رہی۔ کچھ دیر بعد حبشی جلاد ایک سوکھے سڑے انسان کو زبردستی پکڑ کر لے آئے۔ ان کے سر پر پیلے رنگ کا ایک بڑا سا پگڑ تھا، اور چہرے پر لمبی داڑھی مونچھیں۔ یہ عمرو عیار تھا۔ او نہیں، یہ کس بانس کو پکڑ لائے ہو؟ یہ تو تمہارا ایک کوڑا بھی برداشت نہیں کر سکے گا۔ میں نے تمہیں جسیم اور طاقتور آدمی کو پکڑنے کو کہا تھا۔ وہ گرج کر حبشیوں کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، ملکہ عالیہ، یہ آپ کے باغ میں جاسوسی کر رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی، ہم نے اسے پکڑ لیا اور آپ کے پاس لے آئے۔ ایک حبشی نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، کیا کہا؟ میرے باغ میں جاسوسی؟ او، اس کی یہ مجال! کون ہو تم، اور تم نے میرے باغ میں گھسنے کی کوشش کیسے کی؟ ملکہ نے چونک کر عمرو کی طرف دیکھتے ہوئے کڑکدار لہجے میں پوچھا۔ میں انسان ہوں، دکھائی نہیں دے رہا تمہیں؟ عمرو نے آنکھیں نکال کر کہا۔ یہ دیکھ کر ملکہ مانیہ کا چہرہ غیر و غضب سے سرخ ہو گیا۔ تو تم نے ملکہ مانیہ کے سامنے آنکھیں نکالنی؟ پھوڑ دو آنکھیں اس کی، میں کہتی ہوں مار ڈالو اسے جان سے۔ اس نے ملکہ مانیہ کی طرف آنکھیں نکال کر دیکھا۔ چیر دو اس کی ٹانگیں۔ ملکہ مانیہ نے غصے سے حلق کے بل بری طرح چیختے ہوئے کہا، ارے جاؤ، یہ بدبخت تمہارے کالے حبشی مجھے کیا ماریں گے؟ میں ایک پھونک مار دوں تو یہ لوگ ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ویسے کالی ناگن، تمہیں یہ ملکہ بننے کی کیا سوجی؟ ناگ راجہ تمہیں اچھا نہیں لگتا تھا کیا، جو تم اسے چھوڑ کر اس دنیا میں ظلم کرنے چلی آئی ہو؟ عمرو نے کہا، اور ملکہ یک لخت اچھل پڑی۔ اس کا رنگ اڑ گیا اور آنکھیں حیرت کی شدت سے یوں پھیل گئیں جیسے ابل کر ابھی حلقوں سے باہر آ گریں گی۔ تتا تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کون ناگن، کون ناگ راجہ؟ اس نے پہلے بکھلا کر پھر سنبھل کر کرخت لہجے میں کہا، لیکن اس کے باوجود اس کے لہجے میں کھوکھلا پن تھا۔ ہاں، کیا تم کالی ناگن انگامتی نہیں ہو؟ تم ناگ راجہ کی کسی بات پر ناراض ہو کر انسانوں کی دنیا میں چلی آئی، اور ایک خوبصورت عورت کا روپ دھار کر بادشاہ سے شادی رچا لی، اور ناگ راجہ کی ناراضگی کی سزا بے گناہ اور مظلوم انسانوں کو دے رہی ہو۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ عمرو نے بھی غراتے ہوئے کہا، ہاں، تم جھوٹ بول رہے ہو، قطعی جھوٹ۔ اور میں نے تمہیں کیا حکم دیا؟ مار دو اس جھوٹے انسان کو، کھال ادھیڑ کر رکھ دو اس بدبخت کی۔ ملکہ نے جلاد حبشیوں کی طرف دیکھ کر چیختے ہوئے کہا۔ حبشی یکا یک حرکت میں آئے، انہوں نے دھکا دے کر عمرو کو نیچے گرایا، پھر انہوں نے اپنے کانٹوں والے کوڑے زمین پر جھڑکے، شڑک کی زور کی آوازدار آواز آئی، اور پھر انہوں نے داند کوستے ہوئے پوری قوت سے ایک ساتھ کوڑے عمرو کی پشت پر مارے۔ لیکن پھر جو کچھ ہوا وہ حبشیوں اور ملکہ کے لیے بے حد حیران کن تھا۔ یوں ہی عمرو کی طرف گوڑے لپکے یک لخت حبشیوں کے ہاتھوں کو زوردار جھٹکے لگے، اور کوڑے ان کے ہاتھ سے نکل کر ہوا میں یوں معلق ہو گئے جیسے کسی نادیدہ ہستی نے انہیں پکڑ لیا ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ملکہ حیرت کی زیادتی سے بولی، یہ تو کچھ بھی نہیں نکلی ملکہ، اب دیکھو آگے کیا ہوتا ہے۔ میرے پیارے کوڑو، ذرا ان جلادوں کو بتاؤ کہ دوسروں کو مارنے کی کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ آج ذرا تمہارا مزہ خود بھی تو چکھ کر دیکھ لیں۔
نہ جانے ان بدبختوں کے ہاتھوں کتنے بے گناہ پٹے ہوں گے۔ مارو انہیں، جب تک ان کی روحیں نہ نکل جائیں تب تک انہیں ہرگز ہرگز مت چھوڑنا۔ عمرو نے تحکمانہ لہجے میں کوڑوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور کوڑوں کو تو جیسے اس کے حکم کا انتظار تھا، وہ یک لخت جلات حبشیوں پر پل پڑے۔ حبشیوں کے منہ سے خوفناک چیخیں نکلنے لگیں۔ وہ خود کو کوڑوں کی زد سے بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے، مگر کوڑے جس طرف حبشی بھاگتے اسی طرف پیچھے جاتے، اور دیکھتے ہی دیکھتے حبشی خون میں لت پت ہو کر گر پڑے۔ کوڑوں نے خود بخود ان کی صحیح معنوں میں خال ادھیڑ کر رکھ دی تھی۔ ملکہ ہمانیہ حیرت سے دیدے پھاڑے کوڑوں کو خود بخود اٹھتے اور حبشی جلادوں پر برستا دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں دونوں حبشی کوڑوں کی تاب نہ لا کر مر گئے۔ ان کے مرتے ہی دونوں کوڑے یک لخت بے جان ہو کر ان کے قریب آ گرے۔ ککا کون ہو تم؟ یہ سب کیا ہے؟ ملکہ مانیہ نے جیسے سکتے سے جاگتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ خوف لہرا رہا تھا۔ خاکسار کو عمرو یار کہتے ہیں؟ تمہاری ظالمانہ فطرت دیکھ کر میرا دل چاہا تھا کہ تمہیں ابھی اور اسی وقت ہلاک کر دوں، مگر میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ فی الحال تم سے جو پوچھوں گا اس کا صحیح صحیح جواب دو، ورنہ میں ان کوڑوں کو ہلکا سا اشارہ کروں گا اور پھر تم جانتی ہو کہ کیا ہوگا۔ عمرو نے جواب دیا، نن نہیں، میں مرنا نہیں چاہتی، تم کہو میں تمہاری ہر بات مانوں گی۔ ملکہ مانیہ نے کام کر کہا۔ موت کے خوف نے اس کی ساری اکڑفوں نکال پھینکی تھی۔ خوب، یہ ہوئی نا بات، تو پھر تم مانتی ہو نا کہ تم اصل میں ایک ناگن ہو؟ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ملکہ ایک لہجے کے لیے ہچکچائی، پھر بولی، ہاں میں ناگن ہوں۔ ملکہ اگماتی، مگر تم کون ہو؟ تمہیں میرے متعلق کیسے پتا چلا؟ یہ سوائے ناگ راجا کے اور کوئی نہیں جانتا کہ میں ملکہ مانیہ بنی بیٹھی ہوں۔ میں یارالزماں عمرو یار ہوں، مجھ سے دنیا کی کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ اچھا خیر، اس بات کو چھوڑو، یہ بتاؤ ناگ راجا تم سے کب اور کس لیے ملنے آتا ہے؟ دیکھو سچ سچ بتانا، اگر تم نے جھوٹ بولا تو میں تمہارا قطعی لحاظ نہیں رکھوں گا۔ عمرو نے سرد لہجے میں کہا۔ او، تو تم یہ بھی جانتے ہو؟ ناگ ملکہ نے مزید حیران ہوتے ہوئے کہا۔ بالکل، اسی لیے تمہارے لیے یہ بہتر ہے مجھے بتا دو۔ عمرو نے سر ہلا کر کہا۔ او نہیں، ٹھیک ہے، تم یقیناً کوئی جادوگر ہو۔ ویسے تم یہ سب کس لیے جاننا چاہتے ہو؟ کہیں تم کوئی سپیرے وغیرہ تو نہیں؟ نہیں، سپیروں سے میرا دور کا واسطہ بھی نہیں۔ مجھے ناگ راجا سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، وہ اس کے فائدے کی ہے۔ اگر وہ مان گیا تو ٹھیک، ورنہ اس کی مرضی۔ عمرو کندھے اچکا کر بولا۔ او، ایسی کون سی خاص بات ہے، مجھے بتاؤ، میں ناگ راجا کو آمادہ کر لوں گی۔ وہ جلدی سے بولی۔ نہیں، یہ بات میں صرف اسے ہی بتاؤں گا، عمرو نے جواب دیا۔ وہ ہفتے کی رات کو مجھ سے ملنے آتا ہے اور مجھے منانے کی کوشش کرتا ہے، میں اس کے ساتھ واپس چلی جاؤں گی، مگر مجھے انسانوں کی دنیا اتنی پسند ہے کہ میرا جانے کو جی نہیں چاہتا۔ میں اسے بہت منع کرتی ہوں کہ وہ یہاں نہ آیا کرے، مگر وہ نہیں مانتا، اور ہر ہفتے مجھے منانے چلا آتا ہے اور میرے انکار پر مایوس ہو کر لوٹ جاتا ہے۔ ناگر ملکہ نے بتایا، اور عمرو سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلانے لگا۔ آج ہفتہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آج ضرور آئے گا؟ عمرو نے سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں، ملکہ نے مختصر جواب دیا۔ خوب، اب مجھے وہ جگہ بھی بتا دو جہاں وہ تم سے آ کر ملتا ہے اور واپس کس طرف جاتا ہے؟ عمرو نے سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ باغ میں رات کے پچھلے پہر وہ آتا ہے اور درخت کی ایک کھو میں سے واپس اپنی سلطنت میں لوٹ جاتا ہے، ملکہ نے بتایا۔ ٹھیک ہے، اب آخری سوال کا جواب دو، اس کے بعد تمہاری چھٹی۔ یہ بتاؤ ناگ راجا کا شوتل کا کہاں ہے اور میں اسے کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ عمرو نے اچانک کہا، اور ملکہ مانیہ بری طرح سے اچھل پڑی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ او، تو تم یہ سب شوتل کا حاصل کرنے کے لیے پوچھ رہے ہو؟ وہ حیرت کی شدت سے بولی۔ ہاں، مجھے شوتل کا چاہیے اور ہر صورت میں چاہیے، میں اسے ضرور حاصل کروں گا، عمرو نے جواب دیا۔ ناممکن، قطعی ناممکن، شوتل کا تم کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے اول تو تمہیں سانپ نگری میں جانا پڑے گا، اور دوسری، جس جگہ منکا موجود ہے وہاں بہت خطرناک اور عمدہ نسل کے سانپ موجود ہے، تم ان کی نگاہ سے بچ کر منکا کبھی حاصل نہیں کر سکو گے۔ ملکہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ناممکن کو ممکن بنانا عمرو یار کو آتا ہے، ناگن ملکہ تم دیکھتی جاؤ میں منکا کیسے حاصل کرتا ہوں۔ فی الحال تم تو آرام کرو، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے قبل کہ ملکہ کچھ سمجھتی، عمرو کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا۔ اس کے ہاتھ سے ایک چھوٹی سی گیند ملکہ کی ناک سے ٹکرائی، ہلکے سے دھماکے کے ساتھ پھٹی، اور دوسرے ہی لمحے اس میں سے گاڑھا سفید دھواں نکلا اور ملکہ بے ہوش ہو کر کٹے ہوئے شہتیر کی مانت گرتی چلی گئی۔ خواجہ عمرو یار اس وقت باغ میں ملکہ عمانیہ کا روپ دھارے ایک جگہ بیٹھا تھا۔ وہ بزرگ بابا کی ہدایت پر عمل کر رہا تھا۔ دل ہی دل میں وہ بہت خوف زدہ بھی تھا کہ خواہ مخواہ کسی مصیبت میں گر نہ جائے، کیونکہ رات گہری سیاہ تھی اور عمرو کو کچھ دکھائی بھی نہ دے رہا تھا۔ اصلی ناگن ملکہ اس کی زنبیل میں قید تھی۔
عمر یار بزرگ بابا کی ہدایتوں کو دل ہی دل میں دہرا رہا تھا اور بار بار ان کی دی ہوئی انگوٹھی کی جانب دیکھ رہا تھا جو اندھیرے میں جگنی کی مانند روشن نظر آ رہی تھی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا تھا اور عمرو بار بار بے چینی سے پہلو پر پہلو بدل رہا تھا۔ اچانک ایک تیز پھنکار کی آواز سن کر اس کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ ہوشیار ہو کر بیٹھ گیا۔ چند ہی لمحوں بعد اسے ایک درخت کی جڑ سے شیشے کی مانند چمکتا ہوا نہایت لمبا چوڑا سانپ نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے سر پر ایک چھوٹا سا مگر نہایت خوبصورت موتیوں کا بنا ہوا تاج جگمگا رہا تھا۔ اس قدر بڑے اور جسیم سانپ کو دیکھ کر عمرو عیار ایک لمحے کے لیے ڈر گیا، مگر پھر سلیمانی ہار اور طلسمی انگوٹھی کی موجودگی محسوس کر کے اس کا تمام خوف جاتا رہا۔ عمرو سمجھ گیا تھا کہ یہ سانپ یقیناً ناگراجا ہے اور اپنی ناگن کو منانے کے لیے آ رہا ہے، جس کی جگہ اب عمرو نے سنبھال رکھی تھی۔ ناگ رینگتا ہوا عمرو عیار کے قریب آ گیا اور سمٹ کر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ اس نے بڑا سا پھن اٹھایا اور ایک زوردار پھنکار ماری۔ دوسرے ہی لمحے اس کے ارد گرد ہلکا ہلکا دھواں پھیل گیا۔ پھر یوں ہی دھواں ختم ہوا، وہاں سانپ کی جگہ شاہی لباس میں ایک نہایت ہی خوبصورت نوجوان بیٹھا تھا۔ ملکہ عالیہ کی خدمت میں شہنشاہ کا سلام قبول ہو، ناگ راجا نے مسکرا کر کہا اور عمرو ملکہ کے انداز میں مسکرایا، کنیز کا بھی آقا کو سلام قبول ہو۔ عمرو نے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر قدرے مودبانہ لہجے میں کہا اور ناگ راجا کے چہرے پر چھائی ہوئی مسکراہٹ کافور ہو گئی اور اس کی جگہ حیرت نے لے لی۔ یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ ہمیں سلام کر رہی ہیں؟ ناگ راجا نے حیران ہوتے ہوئے کہا، تو میں اور کسے سلام کروں گی؟ آپ ہی تو میرے سرتاج ہیں، اور اس وقت یہاں میرے اور آپ کے سوا کون ہے جسے میں سلام کروں گی؟ عمرو نے ملکہ کی آواز میں جواب دیا۔ اف، کہیں ہم خواب تو نہیں دیکھ رہے؟ ناگ راجا نے سچ مچ اپنا سر تھام لیا۔ ہاں میرے سرتاج، میں انسانوں کی دنیا میں رہتے رہتے تنگ آ گئی ہوں اور آپ کے ساتھ واپس اپنی نگری جانا چاہتی ہوں۔ ہم پرانی باتیں بھول کر نئے سرے سے پرسکون زندگی بسر کریں گے، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آئندہ آپ سے کبھی جھگڑا نہیں کروں گی۔ عمرو نے ملکہ کی آواز میں بڑے لاڈ برے لہجے میں کہا، او باخدا، واقعی ہمیں اپنی سماعت پر یقین ہی نہیں آ رہا۔ ملکہ، اگر آپ نے واقعی فیصلہ کر لیا ہے تو یقین جانیے کہ ہمیں آپ کا فیصلہ سن کر بے حد مسرت ہوئی ہے، ورنہ اس مرتبہ ہم تہیا کر کے آئے تھے کہ اب آپ نے انکار کیا تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے اور کبھی آپ سے ملاقات کے لیے نہیں آئیں گے۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ خود ہی راضی ہو گئیں۔ آئیے ملکہ، چلیے۔ آپ جانتی ہیں ہم زیادہ دیر اپنی سلطنت سے باہر نہیں رہ سکتے۔ آئیے، باقی باتیں محل میں ہوں گی۔ ناگ راجا نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ساتھ ایک مرتبہ پھر اسے ارد گرد دھواں پھیلا اور چھٹ گیا۔ دوسرے لمحے وہ انسان سے ایک مرتبہ پھر وہی چمکیلا سانپ بن چکا تھا۔ عمرو یار نے دل ہی دل میں بزرگ بابا کو یاد کیا، اس کی دی ہوئی انگوٹھی پر نگاہیں جما دیں۔ صرف دو ہی لمحوں بعد انگوٹھی کے نگینے میں سے سفید رنگ کی ہلکی سی روشنی خارج ہوئی اور عمرو کے چہرے پر پڑی۔ عمرو کو ایک خفیف سا جھٹکا لگا اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم تیزی سے سکڑنا شروع ہو گیا۔ عمرو نے فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ وہ کچھ دیر تک اپنے آپ کو سکڑتا ہوا محسوس کرتا رہا، پھر چند لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ مکمل طور پر ایک چمکدار ناگن کا روپ دھار چکا تھا۔ آئیے ملکہ، کیا سوچ رہی ہیں؟ ناگ راجا نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، چلیے۔ عمرو نے سانپ کی آواز میں پھنکارتے ہوئے جواب دیا۔ یہ سب بزرگ بابا کی دی ہوئی انگوٹھی کا کرشمہ تھا۔ نہ صرف عمرو سانپ بن گیا تھا بلکہ وہ سانپوں کی بولی بآسانی سمجھ اور بول سکتا تھا۔ ناگ راجا اور عمرو ناگن کے روپ میں ایک طرف رینگتے چلے گئے اور پھر دونوں درخت کی ایک کھو میں گھس گئے۔ شروع میں کھو بے حد تنگ تھی، مگر وہ یوں یوں آگے بڑھتے جا رہے تھے، کھو بڑھتی ہوئی جا رہی تھی۔ گو وہاں ہر طرف خاصا اندھیرا تھا، لیکن اس کے باوجود عمرو کو ہر چیز صاف دکھائی دے رہی تھی۔ جگہ جگہ سفید رنگ کے سانپ کنڈلی مارے بیٹھے تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر نہایت موت بندہ انداز میں پھن جگا لیتے جیسے وہ ان کی تعظیم کر رہے ہوں۔ پھر وہ ایک بہت بڑے میدان میں آ گئے جہاں ہر طرف ہزاروں لاکھوں خطرناک اور زہریلے سانپ رینگ رہے تھے۔ میدان میں ہر طرف چھوٹے بڑے سوراخ بنے ہوئے تھے جن میں غالباً سانپ رہتے تھے۔ سانپوں کی کثیر تعداد دیکھ کر خواجہ عمرو دل ہی دل میں کانپ کر رہ گیا اور وہ ناگ راجا کے پیچھے خاموشی سے رینگ رہا تھا۔ میدان میں موجود سانپ بھی انہیں دیکھ کر جھک جھک کر سلام کر رہے تھے، مگر وہ دونوں شان بے نیازی سے آگے بڑھتے رہے۔ ناگ راجا عمرو کو ایک بہت بڑے سوراخ میں لے آیا جسے وہ محل قرار دے رہا تھا۔ یہ بالعام بلوں سے بہت زیادہ بڑا اور اندر سے خاصا کشادہ تھا۔ دیواروں پر چھوٹے چھوٹے نہایت خوبصورت سچے موتی لگے ہوئے تھے اور زمین پر بے حد نرم اور بھربھری سی مٹی کسی قالین کی مانند بچھی ہوئی تھی۔ سامنے پتھر کا ایک خاصا بڑا تخت بچھا ہوا تھا۔ ناگ راجا اس تخت پر آ کر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ اس کے کہنے پر عمرو بھی اس کے قریب آ گیا۔ ہاں تو ملکہ عالیہ، اب بتائیے، آخر آپ کا انسانی دنیا میں رہنے کا ایک دم ارادہ کیسے بدل گیا؟ حالانکہ ہم برسوں سے آپ کی منتیں کرتے آ رہے ہیں،
مگر آپ ہمیں ہمیشہ دتکارتی رہیں۔ ناگ راجا نے نہایت ملائم لہجے میں امرو کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں آپ کی ہر بات کا جواب دوں گی، مگر شاید آپ بول رہے ہیں کہ میں ایک عرصے بعد سانپ نگری میں آئی ہوں، اور رسول کے مطابق آپ کو مجھے مقدس دیوتا کے منکے کے پاس لے جانا چاہیے تاکہ میں ان سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکوں۔ امرو نے بزرگ بابا کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے کہا، او واقعی یہ تو بہت ضروری ہے، ورنہ سانپ دیوتا ناراض ہو جائیں گے۔ واقعی ہم بھول گئے تھے، آؤ پہلے مقدس چھوتل منکے کا دیدار کر لیں، پھر باتیں کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ تخت سے نیچے اتر آیا۔ امرو بھی نیچے آ گیا۔ تب ناگ راجا نے تخت پر زور سے پھنکار ماری۔ اس کے منہ سے نیلی رنگ کی پھوار سی نکل کر تخت پر پڑی تو گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ تخت اپنی جگہ سے کھسکتا چلا گیا۔ تخت کے اپنی جگہ سے ہٹتے ہی اس کے نیچے ایک چھوٹا سا سوراخ نمودار ہوا۔ آئیے ملکہ عالیہ، ناگ راجا نے کہا، اور خود اس سوراخ میں گھستا چلا گیا۔ امرو نے بھی اس کی تلقید کی۔ تنگو تاریک سوراخ میں سے گزرتے ہوئے وہ دونوں ایک اور بڑے سے بل میں پہنچ گئے۔ یہاں عین وسط میں ایک چھوٹا سا چبوترا بنا ہوا تھا۔ چبوترے پر ایک انڈے جتنا بڑا سرخ رنگ کا نہایت خوبصورت منکا جگمگا رہا تھا۔ اس منکے کے 10 کونے تھے اور ہر کونے سے نہایت ملائم اور لطیف رنگ برنگی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ چبوترے پر چھوٹے چھوٹے داغے جتنے باریک سانپ گل برا رہے تھے۔ ان سانپوں کا رنگ گہرا نیلا تھا، جیسے ان کے سارے جسم میں زہر ہی زہر بھرا ہوا ہو، اور چبوترے کے ارد گرد 3 موٹے موٹے سفید رنگ کے سانپ کنڈلی مارے بیٹھے تھے۔ ان کے سر تو سرخ رنگ کے تھے مگر دھڑ سفید۔ جب وہ پھنکارتے تو ان کے منہ سے سرخ رنگ کی چنگاریاں سی نکلتی تھیں۔ یہ سانپ غالباً منکے کی حفاظت پر مامور تھے۔ امرو نے دل میں سوچا، لو ملکہ یہیں سے منکے کو سلام کر لو، تم جانتی ہو آتشی اور باریک سانپ ہمیں آگے ہرگز نہیں جانے دیں گے۔ سانپ دیوتا نے انہیں منع کر رکھا ہے کہ منکے کے قریب ہرگز نہ جانے دیا جائے، ورنہ ہم جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ ناگ راجا نے کہا، ہاں میں جانتی ہوں۔ امرو نے ناگر ملکہ کے لہجے میں کہا، لیکن وہ سوچ رہا تھا کہ وہ ان سانپوں سے بچ کر کس طرح منکا حاصل کرے۔ گو سلیمانی ہار اور تلسمی انگوٹھی کی موجودگی میں اسے بالکل ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ سوچ رہا تھا کہیں وہ کسی مصیبت میں نہیں پھنس جائے۔ وہ سوچتا رہا، پھر اس نے یہ خطرہ مول لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے دل ہی دل میں خدا کو یاد کیا اور اپنی جگہ سے پوری قوت سے اچھلا اور تقریباً اڑتا ہوا عین چبوترے پر جا گرا۔ اس سے قبل کہ وہاں پر موجود ناگراجا اور دوسرے سانپ کچھ سمجھتے، امرو نے بجلی کی سی تیزی سے سورج سے منکے کو منہ میں ڈال لیا، اور پھر اسی پھرتی سے چھلانگ لگا کر آتشی سانپوں کے اوپر سے ہوتا ہوا ناگ راجا کے قریب آ گرا۔ یہ سب اس قدر تیزی سے ہوا تھا کہ ناگ راجا اور دوسرے سانپوں کو کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ منکے کے منہ میں آتے ہی یک لخت وہاں اندھیرا چھا گیا۔ ارے ارے، یہ کیا ہو گیا؟ ملکہ عالیہ، یہ تم نے کیا کیا؟ ناگ راجا نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ آتشی سانپوں نے غصے کے عالم میں امرو پر چنگاریاں برسائیں، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ چنگاریاں الٹ کر ان پر جا گریں اور ان کے جسموں میں نیلے رنگ کی آگ بھڑک اٹھی اور وہ بری طرح سے جلنے لگے۔ باریک سانپ بجلی کی سی تیزی سے اچھلے اور اڑتے ہوئے سیدھے امرو پر آ گرے، مگر امرو پر گرنے سے قبل انہیں زوردار جھٹکا لگا اور وہ بری قوت سے دیواروں سے جا ٹکرائے۔ امرو بجلی کی سی تیزی سے مڑا اور نہایت تیز رفتاری سے اس طرف رینگتا چلا گیا جدھر سے وہ آیا تھا۔ ناگ راجا بری طرح سے چیختا چلاتا اس کے پیچھے آ رہا تھا اور اسے بار بار پکار رہا تھا، مگر امرو کہاں رکنے والا تھا۔ اسے تو جیسے پر لگ گئے ہوں، وہ برق رفتاری سے اڑا جا رہا تھا۔ باریک سانپ بار بار اچھل اچھل کر اس پر حملہ آور ہو رہے تھے، مگر امرو پر گرنے سے قبل دیواروں سے جا ٹکراتے اور چرمر ہو کر رہ جاتے۔ امرو جانتا تھا یہ صرف سلیمانی ہار کا کرشمہ ہے، ورنہ اگر باریک نیلے سانپوں میں سے ایک بھی سانپ اس سے ٹکر جاتا تو امرو کا جسم ایک لمحے کے لیے بھی کم وقفے میں پانی بن کر بہہ جاتا، اور وہ رینگتا ہوا اس بل سے تخت والے بل میں آیا اور پھر وہاں سے نکل کر پوری قوت سے رینگتا ہوا سرنگنما خوں میں آ گیا۔ چند ہی لمحوں بعد اس نے محسوس کیا کہ پوری سانپ نگری کے سانپ اس کے پیچھے دوڑ پڑے ہیں۔ ظاہر ہے وہ اس کا مقدس ترین منکا اٹھا کر لے جا رہا تھا، تو اسے کیسے چھوڑ دیتے؟ پکڑ لو، یہ ناگن ملکہ نہیں ہے، مار ڈالو، یہ ہمارا مقدس منکا لے جا رہی ہے، ختم کر دو اسے۔ ناگ راجا کی پھنکارتی ہوئی آواز اس کی سماعت سے ٹکرا رہی تھی اور سینکڑوں سانپ اور اژدھے امرو پر حملہ آور ہو رہے تھے، لیکن امرو پر گرنے کے بجائے واپس گر پڑے۔ امرو بجلی کسی تیزی سے رینگتا ہوا کھو سے باہر آ گیا۔ بل سے باہر باغ میں آتے ہی اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور دوسرے ہی لمحے وہ سانپ سے دوبارہ اپنے اصل روپ میں آ گیا۔ اسی وقت اس کے قریب وہی بزرگ بابا نمودار ہوئے جنہوں نے اسے انگوٹھی دی تھی۔ انہوں نے جلدی سے امرو کا ہاتھ تھام لیا۔ جلدی کرو امرو، فوراً آنکھیں بند کر لو، وقت بہت کم ہے، جلدی کرو، بزرگ بابا نے تیز لہجے میں کہا، اور امرو نے گھبرا کر فوراً آنکھیں موند لیں۔ اچانک اس نے محسوس کیا جیسے اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو اور اس نے خود کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کیا۔
اب آنکھیں کھول دو عمرو۔ بزرگ بابا کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو اس نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں۔ دوسرے ہی لمحے وہ حیران رہ گیا کہ وہ اس وقت ایک نہایت خوبصورت اور عظیم الشان محل کے قریب کھڑا تھا۔ جاؤ عمرو اور فوراً منکے کا رس شہزادی امانہ کے منہ میں ٹپکا دو۔ جاؤ، اس کی زندگی سخت خطرے میں ہے۔ بزرگ بابا نے اس کے کندھے تھپ تھپاتے ہوئے کہا اور خود وہاں سے غائب ہو گئے۔ ارے ارے بابا، میری بات تو سنیے، ارے بابا۔ بابا کو حاضر اور غائب ہونے کے سوا کوئی کام ہی نہیں ہے، عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر کندھے جھٹک کر وہ محل کی جانب بڑھ گیا۔ کسی نے اسے روکنے ٹوکنے کی کوشش نہیں کی اور وہ دربار میں چلا آیا۔ یہاں شاہ شاہران بے حد خوف زدہ اور اداس بیٹھا تھا اور پورے دربار میں سوگ سا طاری تھا۔ اسے یوں بلا اجازت اندر دیکھ کر درباری اور بادشاہ بھی چونک پڑے اور اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے پوچھا۔ وہ یوں بول رہا تھا جیسے اندر کنویں سے بول رہا ہو۔ حضور کا اقبال بلند ہو، میرا نام حکیم شمباکہ ہے، میں بڑی دور سے سفر کرتا ہوا یہاں آیا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ حضور کی صاحبزادی کی طبیعت ناساز ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں ایک نظر دیکھنے کی جسارت کر سکتا ہوں۔ عمرو نے شاہی ادا بجا لاتے ہوئے نہایت مودبانہ لہجے میں کہا۔ او کوئی فائدہ نہیں حکیم صاحب، کوئی فائدہ نہیں، ہماری بچی کو کوئی انسان نہیں بچا سکتا۔ دنیا کے بڑے بڑے حکیم اس کے علاج سے ناکام ہو چکے ہیں، کوئی اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے غم زدہ لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ نہیں بادشاہ سلامت، خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ایک مرتبہ مجھے شہزادی صاحبہ کے پاس لے چلیے، پھر دیکھیے میری حکمت کا کمال اور میری جڑی بوٹیوں کا کرشمہ۔ عمرو نے انکساری سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ خیر ٹھیک ہے، آپ بھی دیکھ لیجئے، شاید اللہ کو مجھ پر رحم ہی آ جائے، ورنہ میں نے تو سنا ہے کہ میری بیٹی کی تندرستی کا راز کسی شوتل نامی منکے میں ہے اور وہ منکا کسی ناگراجا کے پاس ہے۔ ہم نے اس منکے کو بہت تلاش کیا، مگر یہ کہہ کر بادشاہ خاموش ہو گیا۔ اب عمرو اسے کیا بتاتا کہ وہ جس جڑی بوٹی کا کرشمہ دکھانا چاہتا ہے وہ اصل میں شوتل منکا ہی ہے، مگر وہ خاموش رہا۔ بادشاہ اسے لیے ہوئے ایک نہایت خوبصورت کمرے میں آ گیا۔ یہاں ایک مسہری پر ایک حسین و جمیل لڑکی لیٹی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کا رنگ گہرا نیلا ہو رہا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں جیسے وہ اطمینان سے سو رہی ہو۔ عمرو سمجھ گیا کہ یہی شہزادی امانہ ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر شہزادی کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا جیسے وہ سچ مچ کا کوئی حکیم ہو۔ ارے یہ تو بہت معمولی سی بیماری ہے، حیرت ہے بیماری دوسرے حکیموں کو سمجھ نہ آ سکی، عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور بادشاہ حیرت زدہ ہو گیا۔ کیا کہا معمولی بیماری؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں حکیم صاحب؟ یہ تو بادشاہ ہکلانے لگا۔ او نہیں، نہ جانے یہ لوگ کیسے حکمت پڑھ لیتے ہیں۔ لائیے ایک گلاس پانی لائیے، پھر دیکھیے شہزادی کس طرح سے صحت یاب ہوتی۔ اگر یہ چند لمحوں میں نہ اٹھ کر بیٹھ جائے تو میری گردن کٹوا دیجیے گا، عمرو نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا۔ کیا کہا چند لمحوں میں؟ او اگر ایسا ہو جائے حکیم صاحب آپ کو ہم ہیروں موتیوں میں تول دیں گے، ساری سلطنت کی دولت آپ کو دے دیں گے، بادشاہ نے یک لخت خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے زور سے 3 بار تالی بجائی، فوراً ہی ایک غلام حاضر ہوا۔ پانی لاؤ، جلدی کرو، ایک گلاس پانی لاؤ، بادشاہ نے غلام کو دیکھ کر تقریباً چیختے ہوئے کہا اور غلام گھبرا کر جلدی سے باہر نکل گیا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ پانی کا گلاس لے آیا۔ اس نے بادشاہ کے اشارے پر پانی کا گلاس عمرو کو دے دیا۔ عمرو نے گلاس میں جلدی سے منکے کو دبا کر نچوڑا تو اس میں سے سرخ رنگ کے قطرے نکلنے لگے۔ 2-3 قطروں سے ہی گلاس میں موجود پانی کا رنگ گہرا سرخ ہو گیا۔ بادشاہ ہونٹ بھینچے غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سرخ پانی کو دیکھ کر وہ کچھ بولنے لگا تھا، مگر پھر کسی خیال کے تخت اس نے جلدی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ عمرو نے شہزادی امانہ کا سر اٹھا کر گلاس کے ہونٹوں سے لگا لیا۔ شہزادی امانہ سرخ پانی یوں پینے لگی جیسے وہ جاگ رہی ہو۔ چند ہی لمحوں بعد سارا گلاس خالی ہو گیا۔ اسی وقت عمرو کے ہاتھ کو جھٹکا لگا اور شوتل منکا اس کے ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ وہ جلدی سے اسے اٹھانے کے لیے جھکا، لیکن اسی لمحے زمین پھٹی اور منکا اس میں سما گیا اور دوسرے ہی لمحے زمین دوبارہ برابر ہو گئی اور عمرو کا ہاتھ اٹھے کا اٹھا رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ اچانک کیا ہوا۔ ارے ہماری بچی ٹھیک ہو گئی، شہزادی ٹھیک ہو گئی، اچانک فرتے مسرت سے بادشاہ نے چیختے ہوئے کہا۔ او عمرو نے چونک کر دیکھا، واقعی شہزادی امانہ کا رنگ صاف ہوتا جا رہا تھا اور نیلا ہٹ غائب ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد شہزادی امانہ بالکل درست ہو گئی تھی اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ خواجہ عمرو عیار کئی روز تک شاہ شاہران کا مہمان رہا۔ شاہ شاہران نے عمرو کو شہزادی کے ٹھیک ہونے کی خوشی میں اتنی دولت دی تھی کہ عمرو کے وارے نیارے ہو گئے تھے اور وہ خوشی سے پھولا نہ سما رہا تھا۔ پھر ایک روز وہ بادشاہ سے اجازت لے کر واپس اپنے لشکر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے شاہجنگ دیو اور ناگن ملکہ کا خیال آیا جسے اس نے زنبیل میں قید کر رکھا تھا۔ ابھی عمرو سوچ ہی رہا تھا کہ وہ ان کا کیا کرے
عین اس کے سامنے ایک جماکہ ہوا اور وہی بزرگ آن موجود ہوئے۔ بزرگ کو دیکھ کر عمرو بے حد خوش ہوا۔ اس نے جلدی سے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے اس کے سلام کا جواب دیا اور بولے، عمرو میں آخری مرتبہ تم سے اس لیے ملنے آیا ہوں کہ تمہیں تمہارے کارنامے پر شاباش دے سکوں۔ بلا شبہ تم نے جس ہمت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے، یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں تھی۔ بزرگ بابا نے اس کا شانہ تھپکتے ہوئے کہا، مہربانی بابا، یہ سب آپ کی دعاؤں کی بدولت ہوا ہے، ورنہ میں تو ایک گناہ گار انسان ہوں۔ عمرو انکساری سے بولا اور بزرگ بابا مسکرا دیے۔ شاباش، اسی طرح بزرگوں سے سعادت مندی سے پیش آؤ گے تو ہمیشہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی اور کوئی شیطانی قوت تمہیں گوز نہیں پہنچا سکے گی۔ ارے یاد آیا، زنبیل سے شاجنگ اور ملکہ نکال دو، وہ دونوں آپس میں لڑتے ہوئے مر چکے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے ازلی دشمن تھے، پھینک دو ان دونوں کی لاشیں۔ بزرگ بابا نے چونکتے ہوئے جواب دیا، او ٹھیک ہے، اچھا ہوا دونوں خود ہی مر گئے، میں بھی انہی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مگر بابا، وہ شوتل من کا؟ عمرو نے اچانک چونکتے ہوئے پوچھا۔ اس کی تم فکر مت کرو، وہ اپنی اصل جگہ واپس پہنچ گیا ہے جہاں سے تم اسے لائے تھے۔ اس کا ان سانپوں پر زیادہ حق تھا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، اور ہاں، میری نصیحت پر عمل کرنا، دولت کے پیچھے کبھی مت بھاگنا۔ نیکی، ہمدردی اور انسانی خدمت سے بڑھ کر اور کوئی دولت نہیں ہے۔ بزرگ بابا نے مربیانہ لہجے میں کہا اور عمرو نے سر ہلا دیا اور بزرگ بابا اسے دوائیں دیتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد عمرو نے زنبیل سے شاجنگ، دیو اور ملکہ ناگن کی لاشیں نکال کر ایک جوہڑ میں پھینک دیں۔ دونوں جلے ہوئے سانپوں کے روپ میں تھے۔ انہیں اپنے کیے ہوئے ظلموں کی سزا مل چکی تھی۔ ظاہر ہے جو جیسا کرتا ہے ویسا ہی برتا ہے۔